अब्बू दोनों हाथ सर के नीचे रखे बिल्कुल सीधे लेटे थे। अम्मी ईशा की नमाज से फारिग होकर कमरे में आई तो उन्हें देखकर एक लहजा को ठिठकी, फिर फौरन आगे बढ़कर पूछने लगी, सो गए क्या? नहीं। अब्बू ने आंखें खोली, फिर उठकर बैठ गए और चश्मे की तलाश में इधर उधर हाथ मारते हुए बोले, पता नहीं क्या बात है, नींद आती है फिर आंख खुल जाती है। कितने दिनों से मेरा भी यही हाल है, अल्लाह खैर करे। अम्मी ने बैठते हुए कहा तो अब्बू चौंक कर बोले, वहम मत किया करो। आज मैं फायका की तरफ गई थी सोनी के साथ। अम्मी ने अनसुनी करके बताया, खैरियत से है वो और शहरयार? अब्बू चश्मा लगाकर पूरी तरह मुतवज्जे हो गए थे। पता नहीं, मिले ही नहीं। वो दोनों फायका की सास थी, वो भी ऑफिस जा रही थी। जब ही हम खड़े खड़े वापस आ गए। उनसे पूछा तो होगा बच्चों का? हाँ, बता रही थी ठीक है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। फायका से मिल लेती तो तसल्ली हो जाती। अम्मी ने तशवीर से कहा तो अब्बू नाराजी से बोले, फ़ोन करके जाने में क्या कबाहत थी? इतनी दूर गई भी और यूं ही चली आई। फ़ोन किया था राबिया ने और उसकी फ़ायका से बात भी हुई थी। फिर राबिया ही ने मुझे जब ज़बरदस्ती भेजा कि फ़ायका की तबीयत ठीक नहीं लग रही, जाकर देख आऊँ, लेकिन आगे वो थी ही नहीं। पता नहीं दोनों मियाँ बीवी कहाँ निकल गए थे। और हाँ, कल शहरयार लंदन जा रहा है। अम्मी ने सारी बात बताकर आखिर में इतला दी तो वो पूछने लगे, तुम्हें कैसे पता? फ़ायका ने बताया था राबिया को, इसलिए मैं शाम तक दोनों की राह देखती रही। लेकिन अम्मी की नाराज़ी पर वो उन्हें तसल्ली देते हुए बोले, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? बड़े लोगों का लंदन जाना ऐसा ही होता है जैसे हम सदर जाएं। तो क्या हर बार वो जाने से पहले बाकायदा हमसे मिलने आएंगे? मैं ये नहीं कहती, लेकिन उन्हें ये तो मालूम हुआ होगा कि मैं उनके यहाँ गई थी। फिर क्या उनका फर्ज नहीं बनता था कि आकर पूछ पूछ जाएं? अम्मी की बात ठीक थी। जब ये अबू तायद करते हुए बोले, हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बेगम साहिबा उन्हें बताना भूल गई हों। बल्कि मेरा ख्याल है ऐसा ही हुआ होगा, वरना वो दोनों जरूर आते। मैं भी यही कह रही थी, लेकिन राबिया नहीं मानी। सुबह से लड़ रही है मुझसे और एक तरह से वो ठीक ही है, उसे भी तो शहरयार की माँ ने लौटा दिया था। अम्मी मुतजाद कैफियत में घिर कर झुंझुला रही थी। क्या मतलब? राबिया कब गई थी? अब उन्हें चौंक कर पूछा तो वो सर झटक कर बोली, उसी से पूछें और समझाएं भी। अपनी तरफ से पता नहीं क्या क्या कहती रहती है। तुम उसकी बातों का बुरा नहीं मानो, असल में वो बहुत परेशान है। अब वो राबिया की हिमायत में बोले थे। तो इसका ये मतलब है कि मुझे भी परेशान करे? खुद जबरदस्ती मुझे फायका के यहाँ भेजा, फिर कहती है बेगम अफंदी ने खड़े खड़े निकाल दिया। कोई दीन ईमान है उसका? अच्छा बस, मैं समझाता हूँ उसे, और देखो तुम कुछ मत बोलना। अब्बू कहते हुए दरवाजे तक गए और वहीं से पुकार कर वापस आकर बैठे थे कि राबिया आ गई। जी अब्बू, आओ बैठो बेटा, उन्होंने अपने बराबर इशारा करते हुए कहा। तो वो अम्मी को देखती हुई उनके पास आ बैठी। जी, तुमने आज फायका को फ़ोन किया था? अब्बू ने बहुत नरमी से पूछा। जी। कैसी है वो? अब्बू ने पूछा तो जवाब में वो शुरू हो गई। मुझे वो ठीक नहीं लगी, बहुत कमज़ोर आवाज़ थी उसकी, ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी और शायद रो भी रही थी। जब भी मैंने अम्मी को भेजा, लेकिन आगे उसकी सास ने उसे मिलने ही नहीं दिया। वो घर पर होती तो मिलने देती। अब्बू ने जोर देकर कहा तो वो चिढ़कर बोली, बस आप भी यही समझते रहे। और तुम क्या समझती हो? कुछ नहीं। उससे उसके रूठे लहजे पर अब्बू जरा सा मुस्कुराए, फिर समझाते हुए कहने लगे, देखो बेटा, फायका जज्बाती नादान बच्ची नहीं है, माशाल्लाह समझदार है। और अगर खुदा न खास्ता उसे कोई घरेलू मसला दरपेश है तो हमें उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए जब तक वो खुद अपने मुंह से न कहे। वो कुछ भी नहीं कहेगी। आप क्या उसे जानते नहीं? वो अभी भी नाराज़ी से बोली, जानता हूँ, और ये भी कि वो मसाइल से लड़ना जानती है। अबू ने यकीन से कहा, उसके साथ वो बुज़दिल भी है। नहीं, ये महज तुम्हारा ख्याल है। फ़ायका बुज़दिल नहीं है, बहुत बहादुर है, उसकी खामोशी में ताकत है, तस्खीर कर लेती है। मैं जानता हूँ बेगम आफंदी जैसी औरत के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है। देखना है वो एक दिन उस औरत को भी तस्खीर कर लेगी। अबू ने कहा तो वो उछल कर बोली, देखा, आप खुद बेगम आफंदी को बुरा कह रहे हैं। मैं बुरा नहीं कह रहा, वो गैर मामूली औरत है। अब्बू ने तस्सी की तो वो फिर चिढ़ गई। कुछ भी कहें, मुझे वो बहुत खतरनाक लगती हैं और मेरा ख्याल है उन्होंने फायका को कैद कर रखा है। जब भी वो आती है ना फ़ोन करती है, और यहाँ से कोई जाए तो उसे मिलने भी नहीं दिया जाता। चलो, सुबह मैं ऑफिस जाते हुए पहले वहीं जाऊंगा। अब्बू ने उसका कंधा थपक कर तसल्ली दी, फिर पूछने लगे, तुम भी चलोगी? नहीं, मुझे उस गैर मामूली औरत के घर जाने का कोई शौक नहीं है। उसके तंज पर अब्बू मुस्कुरा कर बोले, वो घर तुम्हारी बहन का भी है। होगा, वो बेनियाजी से कहकर उठ खड़ी हुई। लाइट ऑफ कर देना बेटा, अबू चश्मा उतारते हुए बोले, और जरा टाइम बता देना। 1 बज रहा है। उसने अब्बू की रिस्ट वॉच देख कर टाइम बताया, फिर लाइट ऑफ करके कमरे से निकल गई। तो अम्मी कहने लगी, सुन लिया आपने इसकी बातें? नादान है। अब्बू इस कदर कहकर खामोश हो गए तो अम्मी यही समझी कि उन्हें नींद आ रही है। तभी मजीद कुछ कहने का इरादा तर्क करके लेट गई। सुनो। कितनी देर बाद अब्बू ने फिर आहिस्ता से पुकारा कि अगर वो जाग रही हो तो सुन लेगी, वरना उनकी नींद खराब ना हो। लेकिन उधर जैसे वो मुंतजिर थी, फौरन जवाब दिया, हाँ। अपना फ़ोन तो ठीक है ना? हाँ, क्यों? इस वक्त किसे करना है? अम्मी ने उलझ कर कहा, सुबह मैं फायका के यहाँ ज़रूर जाऊँगा, पता नहीं कैसी तबीयत है उसकी। अबू उनका सवाल नज़रअंदाज करके बोले थे, अल्लाह अच्छा रखे, मुझे भी उसकी फ़िक्र हो रही है। अल्लाह बेहतर करने वाला है, मैं सुबह जाऊँगा। अबू कहते हुए करवट बदल गए तो सन्नाटे में
बूढ़ी सांसें हल्का हल्का अरतवाश पैदा कर रही थी। वो नाश्ते के लिए शहरयार के साथ कमरे से निकलने लगी थी कि अचानक एक ख्याल के तहत उसे रोक कर कहने लगी, शहरी, रात तुमने कहा था कि सुबह मेरी हर बात मानोगे और सुबह हो गई है। हाँ बोलो, क्या मनवाना चाहती हो? उसके होंठों पर बड़ी थकी हुई मुस्कुराहट आई थी। ज्यादा कुछ नहीं, बस ये कि आज तुम लंदन जरूर जाओगे। उसे कहा तो वो कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर जरा सा इस बात में सर हिलाकर बोला, चला जाऊंगा। थैंक्स यू, बाकी बातें जब तुम लंदन से आओगे तब मनवाऊंगी। अभी कह दो। अभी मामा नाश्ते पर इंतजार कर रही हैं। वो उसका हाथ थाम कर चलते हुए बोली और डाइनिंग रूम में दाखिल होकर दोनों ने एक साथ सलाम किया तो बेगम आफंदी सर के इशारे से जवाब देकर बोली, जल्दी आओ, बहुत देर करते हो तुम लोग। सॉरी मामा, आपको इंतजार करना पड़ा। शहरियार ने माजरत की, फिर पहले उसके लिए चेयर खींची, उसके बाद खुद बैठा था। बेगम आफंदी ने रात की तरह अभी भी एक एक चीज उठाकर फायका के सामने रखते हुए खाने पर इसरार किया। फिर शहरियार से पूछने लगी, तुम आज लंदन जा रहे हो? जी, शहरियार ने बेतासुर लहजे में मुख्तसर जवाब दिया था। गुड। बेगम आफंदी को गालिबन इस जवाब की तवक्को नहीं थी, जब ही अंदर हैरान होती। नाश्ते में मसरूफ हो गई। कदरे तवक्कुफ से वो ने मुखातिब करके कहने लगा, मामा मैं चाहता हूँ फायका कुछ दिनों के लिए अपने वालिदैन के पास चली जाए। फायका ने चौंक कर सर उठाया था, क्योंकि रात तो उससे ऐसी कोई बात नहीं की थी। जबकि बेगम आफंदी ने फौरन टोका, क्यों? क्योंकि आप तो सारा दिन ऑफिस में मसरूफ होंगी और यहाँ अकेली फायका। खुदा न खासा कोई प्रॉब्लम हो गई तो। उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि रशीद आकर फायका से कहने लगा, बीबी आपके वालिद आए हैं। अबू? वो हकीकतन बड़ी शिद्दत से उनकी ज़रूरत महसूस कर रही थी। जब भी फौरन खड़ी हो गई, लेकिन फिर रुक कर शहरयार को देखने लगी तो वो उठता हुआ बोला, चलो नाश्ता तो कर लो। बेगम आफंदी ने बमुश्किल अपने अंदर उठते उबाल को दबाया था। बाद में कर लेंगे मामा, शहरयार ने कहा, और वो उसका जवाब सुनने तक रुकी थी। फिर उससे पहले डाइनिंग से निकलते ही भागकर अब्बू के सीने से जा लगी तो बहुत रोकते रोकते भी कुछ आंसू छलक गए थे। अस्सलाम वालेकुम। शहरयार ने ओकब से सलाम किया, तब वो जल्दी से अब्बू से अलग होकर एक तरफ हो गई। जीते रहो मियाँ। अब्बू ने शहरयार को गले लगाया, फिर उसके साथ बैठते हुए कहने लगे, बहुत दिनों से आए नहीं तुम लोग, तो मैंने सोचा मैं ही खैरियत मालूम कर रहा हूँ। वैसे कल तुम्हारी अम्मी भी आई थी, लेकिन तुम दोनों मिले ही नहीं। बेगम साहिबा ने बताया कहीं बाहर गए हुए हो। जी। उससे कुछ परेशान होकर शहरयार को देखा और उसके सर झुकाने पर फौरन संभल कर अब्बू से बोली, जी जी, कल हम उनके दोस्त के यहाँ गए थे। मामा ने बताया था अम्मी का। तो बेटा फ़ोन ही कर लेती। अब्बू ने नरमी से सरजनिश की तो उसे फिर झूठ बोला, किया था लेकिन आपका फ़ोन इंगेज जा रहा था। फिर शहरयार की तैयारी में दोबारा करने का मौका नहीं मिला। ये आज लंदन जा रहे हैं ना? अच्छा हाँ, तुम्हारी अम्मी ने बताया था, अबू ने कहा। फिर शहरयार को सोचते देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछने लगे, क्या सोचने लगे बेटा? जी। उसने चौंक कर सर ऊंचा किया तो पहले सामने बैठी फायका पर नजर पड़ी, फिर जो उसका भरम रखने के लिए खुश नजर आने की भरपूर कोशिश कर रही थी, जिससे वो मजीद मुजरिमाना एहसास में घिर गया और उससे नजर चुराकर अबू से कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ फायका को कुछ दिनों के लिए आपके पास छोड़ दूँ, क्योंकि मामा तो बहुत मसरूफ रहती हैं और ये अकेली बोर होगी। क्यों नहीं, ज़रूर। अबू ने अभी इसी कदर कहा था कि वो पूछने लगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको? कैसी बातें करते हो बेटा, बेटियों के आने से तो रौनक हो जाती है। फिर उसकी तो जब से शादी हुई है एक दिन भी हमारे पास आकर नहीं रही। अबू ने शिकायतन नहीं कहा था, फिर भी वो फौरन बोला, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी। जानता हूँ मेरी बेटी अपनी जिम्मेदारियां महसूस करके अपने आप को पाबंद कर लेती है और ये अच्छी बात है। बहरहाल मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। ये कहने की बात नहीं है, अबू ने कहा। तभी रशीद चाय के साथ दीगर लवाजमात से सजी ट्रॉली धकेलता हुआ आ गया तो वो जो बहुत देर से खामोश बैठी ये सोचे जा रही थी कि शहरयार उसे अबू के यहाँ क्यों छोड़ना चाहता है। रशीद के आने से उसका ध्यान बढ़ गया था। फौरन उठकर अबू के पास आ बैठी और ट्रॉली उनके सामने खींच कर बोली, बैठिए अबू, इस तकलीफ की क्या जरूरत थी? मैं अभी नाश्ता करके आ रहा हूँ, बस चाय बना दो। अबू ने एक नज़र ट्रॉली पर डालकर कहा तो वो फौरन कप सीधे करके उनमें चाय डालने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि बहुत इसरार पर भी अबू कुछ नहीं लेंगे। फिर चाय पीते ही अबू उठ खड़े हुए, क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना था, और जाते जाते शहरयार से पूछने लगे, मैं फायका को लेने आ जाऊँ या मैं खुद आ जाऊँगी? अबू से वो उससे पहले बोल पड़ी तो उसे भी कहना पड़ा, जी ये आ जाएंगे ड्राइवर के साथ या मामा छोड़ देंगी। अच्छी बात है। अबू चले गए। वो दोनों उन्हें छोड़ने गेट तक गए थे। फिर वापस आते हुए वो उसे कहने लगी, तुमने मामा से इजाज़त ली नहीं और अबू से कह दिया? मुझे मामा से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे मामले में मैं खुद मुख्तार हूँ और तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। उसके मजबूत लहजे पर जहाँ वो खुश हुई वहाँ हसरत से सोचा, काश तुम अव्वल रोज़ ये फैसला सुनाते। समझी या मज़ीद समझाऊँ? शहरयार ने उसे खामोश देकर टोका तो वो चौंक कर बोली, समझ गई। चलो अब मेरी पैकिंग करो, ज़्यादा सामान भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर आखिरी सफ़र के ख्याल से बोला था, बस जितना बोझ उठा सकूँ।
کندھوں پر اٹھا کر لے جاؤ گے کیا؟ وہ ہنسی تھی۔ ہاں سنا ہے سارے حساب کتاب کندھوں پر لکھے جاتے ہیں، شہریار نے بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ تو وہ بھی کزن انسونی کر کے کمرے میں آ گئی اور پہلے چھوٹا سوٹ کیس لا کر بیڈ پر رکھا، پھر وارڈروب کھول کر اس کے سوٹ نکالنے لگی۔ سنو، شہریار رکب سے اسے پکار کر کہنے لگا، مجھے افسوس ہے کل تمہاری امی آئی اور ماما نے انہیں تم سے ملنے نہیں دیا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس ایک لہجہ رک کر اسے دیکھا تھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ تو وہ قریب چلا آیا اور اسے کندھوں سے تھام کر کہنے لگا، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ ماما نے تمہارے ساتھ کتنی زیادتیاں کی ہوں گی، کاش میں ان کی تلافی کر سکتا، لیکن کوشش ضرور کروں گا۔ اگر زندگی نے وفا کی تو دیکھنا اس گھر کو میں تمہارے لیے جنت بنا دوں گا۔ زندگی وفا کرے گی اور تمہاری کوشش بھی انشاءاللہ ضرور رنگ لائے گی، بس تم اپنا خیال ضرور رکھنا۔ اور ہاں، میں نے تمہارے سامان میں پلٹ آنے کی خواہش بھی رکھ دی ہے۔ وہ اپنی آخری بات پر مسکرائی تھی اور شہریار وہی نہیں سمجھا، کیا مطلب؟ وہ کسی نے کہا ہے چلے جانا، مگر جانے سے پہلے دھیان میں رکھنا، پلٹ آنے کی خواہش یاد سے سامان میں رکھنا۔ سامان میں کیوں؟ دل میں ہونی چاہیے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر مسکرایا تو وہ فوراً پوچھنے لگی، تمہارے دل میں ہے نا؟ ارے میرے دل میں تو جانے کیا کیا ہے، بتانا شروع کروں تو؟ بیگم افندی کے آنے سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ جی ماما، وہ ہمیشہ والی سعادت مندی سے ان کی طرف پلٹا تھا۔ بیٹا پھر میں آفس جا رہی ہوں، شام میں جلدی آ جاؤں گی۔ بیگم افندی نے ایک نظر بیڈ پر کھلے سوٹ کیس کو دیکھ کر کہا، میری فلائٹ رات 1 بجے ہے ماما۔ اسے یوں بتایا جیسے آپ جلدی آ کر کیا کریں گی، اور بیگم افندی سمجھ کر دل برداشتہ ضرور ہوئی لیکن فوراً انجان بن گئی۔ 1 بجے میں سمجھی 6 بجے کی فلائٹ ہے، چلو پھر تو میں آرام سے آؤں گی۔ جی میں بھی ابھی فائقہ کے ساتھ باہر جا رہا ہوں، میری واپسی رات میں ہوگی، فائقہ کو اس کے امی ابو کے پاس چھوڑتا ہوا آؤں گا۔ شہریار نے اپنا پروگرام بتایا تو بیگم افندی سچ مچ چکرا گئی اور فوراً سنبھل بھی گئی، جب بھی بولتے ہوئے ہکلا رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب جب تک میں لندن سے نہیں آ جاتا فائقہ وہیں رہے گی۔ اس کے حتمی انداز پر بیگم افندی نے فوراً مصلحت کا دامن تھام لیا، جیسے تمہاری مرضی۔ پھر ایک نظر فائقہ پر ڈال کر کمرے سے نکل گئی تو وہ اس کی طرف پلٹ کر بولا، چلو اپنا بیگ تیار کرو۔ لیکن شہری اسے ہمیشہ کی طرح اس کی ہونٹوں پر انگلی رکھ دی، تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ یہ اگر تم اول روز کہہ دیتے تو نہ میں اتنی کمزور ہوتی اور نہ تم بے خبر رہتے۔ اب اسے صرف سوچا نہیں، کہہ بھی دیا، دیر آئے درست آئے۔ ہاں اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی، وہ کہہ کر الماری کی طرف بڑھ گئی۔ گزشتہ کئی دنوں سے اعظام کے اندر عجیب سی بے چینی پھیلی تھی، حالانکہ وہ ہمیشہ ہر حالت میں بہت پرسکون رہتے تھے، کیونکہ خدا پر یقین کامل تھا اور یہ کہ ہر بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے اس کی رضا میں راضی ہو کر وہ دوسروں کو بھی یہی سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن اب جانے کیا بات تھی یا ہونے والی تھی جس کا اگر انہیں پوری طرح ادراک نہیں تھا تو چھٹی حس ضرور خبردار کر رہی تھی۔ جب بھی وہ بہت مضطرب تھے، رات عشاء کے بعد انہوں نے تمام عزیز و اقارب کی خیر و عافیت کے لیے بہت لمبی دعا مانگی تھی۔ اس کے بعد وہ قدرے مطمئن ہو کر سوئے تھے، لیکن کچھ دیر بعد گھبرا کر اٹھ بیٹھے، جانے خواب تھا یا حقیقت، کسی نے بہت نرمی سے ان کے پیر کے انگوٹھے کو چھوا تھا۔ کون ہے؟ انہوں نے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، پھر اٹھ کر لائٹ آن کر دی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ کتنی دیر کھڑے چاروں طرف دیکھتے رہے، پھر لائٹ جلدی چھوڑ کر دوبارہ لیٹ گئے اور خود کو سرزنش کرتے کرتے جانے کب سوئے تھے۔ پھر صبح آفس میں ان کا کسی کام میں دل نہیں لگا۔ دوپہر تک انہوں نے زبردستی خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، لیکن دل مضطرب کسی طرح قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ بہت عاجز آ کر آخر ایم ڈی سے اجازت لے کر آفس سے نکل آئے اور گھر جاتے ہوئے انہیں اچانک ہی فائقہ کا خیال آیا تھا، جسے دیکھے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے، ناخیر خبر معلوم تھی۔ شادی سے پہلے وہ ان کے جتنے قریب رہی تھی اب اتنی ہی دور ہو گئی تھی، اور یہ فاصلے خود انہوں نے بڑھائے تھے اس کی بہتری کے لیے، جس کا انہیں افسوس نہیں تھا۔ البتہ کبھی کبھی وہ اسے مس کرتے تھے، اور جب یاد آتی تھی تو شدت سے آتی تھی، اور یہ فطری سی بات تھی، کیونکہ اکثر جب وہ آفس سے لوٹتے تو آگے وہ موجود ہوتی تھی، کبھی کوئی مسئلہ لیے، کبھی کسی خوشخبری کے ساتھ، اور اکثر صرف ان سے ملنے، جس کا وہ برملا اظہار کرتی تھی۔ اور ظاہر ہے جب کوئی ہماری زندگی میں اس طرح شامل ہو کر اچانک دور ہو جائے تو محسوس تو ہوتا ہے، وہ بھی محسوس کرتے تھے، اور اس وقت اسے سوچتے ہوئے وہ اس کی خیریت معلوم کرنے سیدھے پھپھو کے گھر چلے آئے۔ ارے اعظام بھائی! عثمان انہیں دیکھ کر خوش ہو گیا۔ آئیے، اندر آئیے۔ السلام علیکم۔ انہوں نے عثمان کو ٹوکنے کے بجائے خود سلام کیا تو وہ سر کھجاتے ہوئے بولا، سوری اعظام بھائی، میں سلام کرنا بھول گیا۔ جواب دینا مت بھولو کہ یہ فرض ہے۔ اس بار وہ رہ نہیں سکے، ٹوک دیا، جی وعلیکم السلام۔ عثمان سٹ پٹایا تھا، خیریت سے ہو؟ جی دعا ہے آپ کی، بیٹھیں۔ عثمان نے ان کے سامنے کرسی کھینچی، تبھی رابعہ نے کمرے سے نکل کر پوچھا، کون ہے؟ پھر اعظام کو دیکھ کر کزن تعجب سے بولی، ہائے آپ کیسے راستہ بھول گئے؟ پھپھو کہاں ہے؟ وہ بھی کزن نظر انداز کر گئے تو رابعہ چڑھ کر پوچھنے لگی، آپ کیا صرف اپنی پھپھو سے ملنے آتے ہیں؟
نہیں سب سے، لیکن یہ ضرور چاہتا ہوں کہ پہلے پھپھو کو سلام کر لوں، اس کے بعد تمہاری سنوں۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح تحمل کا مظاہرہ کیا۔ تبھی اندر سے امی کی آواز آئی تھی، کون آیا ہے؟ آپ کے بھتیجے صاحب۔ رابعہ نے یہیں سے جواب دیا، پھر انہیں دیکھ کر بولی، ابھی بھاگی آئیں گے۔ ظاہر ہے میں ان کا اکلوتا بھتیجا ہوں، یعنی ان کے میکے کا چشم و چراغ، اعظام نے چھیڑنے والے انداز میں کہا تو وہ جل کر بولی، وہ بھی بھجا ہوا۔ اعظام بے ساختہ ہنسے تھے، پھر امی کو دیکھ کر فوراً ہنسی روک لی۔ السلام علیکم پھپھو۔ وعلیکم السلام، خوش رہو، پھولو پھولو، اللہ 1 سے 11 کرے۔ پہلے 2 تو ہوں، رابعہ نے ٹوک دیا تو امی اسے گھور کر بولی، تم ضرور بیچ میں بولا کرو۔ بس آ گئے نا آپ کے چہیتے۔ رابعہ سر جھٹکتی اندر چلی گئی تو امی ان سے بولی، برا نہیں ماننا بیٹا۔ ارے نہیں پھپھو۔ اعظام نے ان کے کندھے تھام کر اپنائیت کا اظہار کیا، پھر انہیں ساتھ بٹھاتے ہوئے پوچھنے لگے، سونی کہاں ہے؟ پڑوس میں گئی ہے، آتی ہوگی۔ تم سناؤ، گھر میں سب خیریت ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، اماں آئیں گی 1-2 دن میں آپ کے پاس، اسما کی شادی کے سلسلے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہ رہی ہیں۔ اعظام نے جواب کے ساتھ کہا تو امی آ بھر کر کہنے لگیں، ارے میں کیا مشورہ دوں گی، میں تو خود پھنس گئی، رابعہ یہاں آ بیٹھی ہے اور فائقہ کا کچھ پتہ نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ نہ صرف ٹھٹکے بلکہ پریشان بھی ہو گئے تھے۔ فائقہ کہاں ہے؟ اپنے گھر ہے۔ پھر میرا مطلب ہے خیریت سے تو ہے نا؟ وہ بے چین ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں کتنے دنوں سے آئی نہیں، نہ فون کرتی ہے۔ دیکھو صبح تمہارے پھوپھا گئے ہوں گے اس کی طرف، اب آئیں گے تو ان سے خیریت معلوم ہوگی۔ امی تشویش کے ساتھ مایوسی سے بول رہی تھیں، عجیب لڑکی ہے، اتنی لاپرواہ تھی تو نہیں، اگر آ نہیں سکتی تب بھی فون تو کرنا چاہیے۔ وہ جو صرف اسی کی خیریت معلوم کرنے آئے تھے، متوش ہو کر سوچ میں پڑ گئے، پھر قدرے توقف سے پوچھنے لگے، پھوپھا جان کب تک آتے ہیں؟ کبھی 6 بجے، کبھی 9 بجے، کوئی ایک وقت تھوڑی ہے۔ خیر آپ پریشان نہ ہو، پھوپھا جان کو اس کی خیریت مل گئی، جب ہی اطمینان سے ہیں، ورنہ وہی آپ کو فون کرتے، انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا تو امی ناراضی سے بولی، ارے ہاں ہمیں اطمینان کا فون کرنا گناہ ہے۔ ارے نہیں پھپھو، اصل میں آفس میں بہت کام ہوتے ہیں، اس لیے گھر فون کرنے کا بندہ سوچتا رہ جاتا ہے، لیکن موقع نہیں ملتا۔ خیر اب تو پھوپھا جان آنے والے ہوں گے، اتنی دیر میں آپ کو چائے پلاتا ہوں، انہوں نے امی کا دھیان بٹانے کی خاطر کہا۔ یہ سونی کہاں رہ گئی؟ رابعہ؟ امی رابعہ کو پکار کر خود بھی اٹھنے لگیں، لیکن انہوں نے روک دیا۔ آپ بیٹھے، رابعہ آ رہی ہے۔ وہ چائے کہاں بناتی ہے؟ نہ بنائے، سونی کو تو بلا لائے گی، انہوں نے کہا، تبھی رابعہ آ گئی۔ جی؟ سونی کو بلاؤ، چائے بنا دے، امی نے رابعہ سے کہا تو وہ غالباً اس خیال سے کہ کہیں اسے نہ بنانی پڑے، بلا چون چرا سونی کو بلانے چلی گئی۔ رابعہ نے کیا سوچا ہے؟ انہوں نے رابعہ کے جاتے ہی پوچھا تو امی افسوس سے بولی، پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہے، بس ایک میاں کے پاس جانے کا نہیں سوچتی۔ ڈاکٹر صاحب بھی نہیں آتے؟ کیسے آئے؟ یہ آگے دروازے بند کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ البتہ سلمان کے پاس گیا تھا اور تمہارے پھوپھا سے بھی ملتا رہتا ہے ان کے آفس جا کر۔ اس کا مطلب ہے وہ مصالحت پر آمادہ ہے۔ ہاں یہی نہیں مانتی، کون سمجھائے اسے؟ اب بتاؤ کون کرتا ہے اتنی خوشامد؟ خدا نہ خواستہ وہ بھی ضد میں آ کر 3 لفظ کہہ گیا، تب کیا کرے گی یہ؟ امی فکر مندی سے کہہ رہی تھیں کہ رابعہ اور سونی کے ساتھ فائقہ اور شہریار کو آتے دیکھ کر وقتی طور پر سب بھول گئیں اور خوش ہو کر اٹھتے ہوئے بولیں، لو آ گئی فائقہ۔ فائقہ؟ انہوں نے پلٹ کر دیکھا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ فائقہ امی کے گلے لگ گئی تھی۔ اعظام نے شہریار کو گلے لگا کر خیریت پوچھی، پھر فائقہ کو دیکھا اور سلام کر کے اسے متوجہ کیا تو وہ اچھل کر بولی، اللہ اعظام بھائی، کتنے عرصے بعد آپ کو دیکھ رہی ہوں، کیسے ہیں آپ؟ تم سناؤ، کیا کسی اور شہر جا بسی ہو؟ انہوں نے ایک نظر اس کے سوٹ کیس پر ڈال کر کہا تو وہ فوراً بولی، واقعی ایسا لگ رہا ہے آپ کسی اور شہر سے آئی ہوں، آئی بھی کتنے دنوں بعد ہے، امی نے شاکی لہجے میں کہا تو وہ پھر ان کے گلے لگ کر بولی، بہت سارے دن رہوں گی آپ کے پاس، پھر تنگ آ جائیں گی۔ یوں ہی کچھ دیر فضا میں ہلچل سی رہی، پھر سونی چائے بنانے چلی گئی اور امی رابعہ سے رات کے کھانے کا مشورہ کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ اندر لے گئیں تو اعظام پوری طرح شہریار کی طرف متوجہ ہو کر بولے، آپ شاید میرے گھر کا راستہ بھول گئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فائقہ کو یاد ہے۔ کیوں فائقہ؟ شہریار نے ان سے کہہ کر فائقہ کو دیکھا تو اس کا ابھی بھی وہی جواب تھا، ہاں آنکھیں بند کر کے جا سکتی ہوں۔ پھر آئیں کیوں نہیں؟ انہیں کہنا پڑا، جبکہ اسے مخاطب نہیں کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ اس کی بے اختیاری سے خائف تھے۔ آؤں گی، شہریار لندن سے ہو کر آ جائیں پھر ان کے ساتھ آؤں گی، فائقہ نے کہا تو وہ شہریار کو دیکھنے لگے، کب جا رہے ہیں؟ آج ہی رات کی فلائٹ ہے۔ اور واپسی کب ہوگی؟ انہوں نے پوچھا تو شہریار ذرا سے کندھے اچکا کر بولا، دیکھیں میرا پروگرام تو 15 دن کا ہے، آگے اللہ بہتر جانتا ہے، دعا کریں اعظام بھائی یہ جلدی آ جائیں۔ فائقہ نے بظاہر عام سی بات کہی تھی، لیکن اس کے لہجے میں جانے کیسی تڑپ تھی کہ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر شہریار کو تو وہ مسکرا کر بولا، اسے آپ کی دعاؤں پر بہت یقین ہے۔ اچھا، اعظام ذرا سا ہنسے، پھر فائقہ سے کہنے لگے، میری دعاؤں کو چھوڑو، تم ڈائریکٹ شہریار سے کہہ دو کہ جلدی آ جائیں، یہ تمہاری بات ٹالیں گے تو نہیں؟ اور کیا تم کہو تو میں جاؤں ہی نہ؟ شہریار نے کہا تو وہ فوراً بولی، جی نہیں، تمہیں جانا ہے، دیکھا آپ نے، زبردستی بھیج رہی ہے، پھر کہتی ہے جلدی بھی آ جاؤ۔ شہریار نے
हल्के फुल्के अंदाज में कहा। तो वो फिर बारी बारी दोनों को देखते हुए बोले, मैं क्या कह सकता हूँ? बस दुआ करें, फाइका ने कहा तो बेख्तियार पूछ के। क्या दुआ करूं? यही कि फाइका सोचते हुए अंदाज में जाने क्या कहने जा रही थी कि उन्होंने फौरन उसका ध्यान बटा दिया। जाओ देखो सोनी चाय बना रही है या पाए हैं। वो चौंकी थी, फिर उठकर चली गई। तो वो बहुत संभल कर शहरयार की तरफ मुतवज्जे हुए थे कि फिर ठिठक गए। उसकी आंखों में जाने की सोच की परछाइयां थीं। क्या बात है शहरयार, आप कुछ परेशान हैं? वो पूछे बगैर रह नहीं सके। फाइका का ख्याल रखिएगा। वो गालिबन जो सोच रहा था वही कह गया। तो वो पूछने लगे, क्या बहुत ज्यादा दिनों के लिए जा रहे हैं? हाँ, वो अब चौंकने के अंदाज के साथ संभल कर कहने लगे, हो सकता है ज्यादा दिन लग जाए, इसलिए मैं फाइका को यहाँ छोड़े जा रहा हूँ, क्योंकि उधर मामा बहुत बिजी रहती हैं, फिर यहाँ ये बहनों के साथ बहल भी जाएगी। वो क्या कहते? यूं ही सर हिला दिया, जबकि शहरयार कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन फाइका और सोनी के आने से खामोश हो गया था। और ये बात उन्होंने शिद्दत से महसूस की थी, बल्कि जब वहां से आ रहे थे तब भी यही सोच रहे थे। सोच थी कि शहरयार क्या कहना चाहता था। बेगम आफंदी बुरी तरह तिलमिला रही थी और बार बार घड़ी देखती, क्योंकि शहरयार के जाने का वक्त हो रहा था और वो अभी तक नहीं आया था। पहले तो वो बड़े आराम से उसे फ़ोन करके बुला लेती थी, लेकिन जिस तरह सुबह उसे अपना रवैया बदला था, इससे उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी उसे फ़ोन करने की। और ये पहला मौका था कि वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उनकी बेबसी शहरयार के आने और लंदन रवाना होने तक है। इसलिए वो उसे थोड़े से वक्त को समेट लेना चाहती थी, ताकि बेबसी के अजियतनाक एहसास से छुटकारा पा ले। उसके बाद ही वो फाइका को उसकी औकात याद दिला सकती थी। ठीक 10 बजे शहरयार आया था और आते ही बोला, चले मामा? हाँ, टाइम तो हो गया है। वो बमुश्किल अपना तनफ्फुर दबाकर बोली, मैं चेंज करके आता हूँ, रशीद से कहे मेरा सूटकेस गाड़ी में रख दे। वो कहता हुआ अपने कमरे में चला गया। तो वो उसके अजनबी अंदाज पर कुड़ती हुई बाहर आ गई। उसका सामान पहले ही गाड़ी में रखवा चुकी थी और अब वो 10 मिनट में ही आ गया था, तो लिबास तब्दील करने के साथ मूड भी तब्दील कर आया था। जब भी उनके साथ गाड़ी में पिछली नशिस्त पर बैठा तो उनके कंधे पर हाथ रखकर अपने साथ लगाते हुए पूछने लगा, आप परेशान हैं मामा? वो कुछ नहीं बोली। नाराज हैं? वो बच्चों की तरह उनका चेहरा देखने लगा, जैसे माँ नाराज होगी तो उसके इस अंदाज पर मुस्कुरा कर गले लगा लेगी, लेकिन उसके बरक्स वो पूछने लगी, ये ख्याल तुम्हें क्यों आया? आपकी खामोशी से, उससे कहा। तो वो गहरी सांस खींच कर बोली, मैं कभी तुमसे नाराज नहीं हो सकती। और फाइका से? इस बार उससे किन अखियों से उन्हें देखा था, उससे भी नहीं। वो कहाँ अपना कोई जज्बा, कोई एहसास जाहिर होने देती थी। बड़े आराम से कहने लगी, फाइका तुमसे मंसूब है बेटा, और तुम जानती हो मुझे सिर्फ तुमसे ही नहीं, तुम्हारी हर चीज से प्यार है। फिर फाइका तो तुम्हारी जिंदगी है, मैं उससे कैसे नाराज हो सकती हूँ? वो अगर अपने बाप की तहरीर ना पढ़ चुका होता तो उनके जज्बात पर बहुत खुशी का इजहार करता, लेकिन अब उसे घबराहट होने लगी थी जब भी शीशे से बाहर देखने लगा। सुनो, वो उसके मुंह मोड़ने पर जिजबिज होकर मौजू बदल गई। मैंने डॉक्टर बूथम को फोन कर दिया है। लंदन के टाइम के मुताबिक कल 6 बजे की अपॉइंटमेंट दी है उन्होंने। उम्मीद है तुम पहुंच जाओगे। जी। और हाँ, अभी तुम्हारे आने से कुछ देर पहले रामेश का फोन आया था, मैंने उसे बता दिया है तुम लंदन जा रहे हो। वो अब उसे अपनी तरफ मुतवज्जे रखने के लिए यूं ही इधर उधर की कहने लगी थी। और जब गाड़ी रुकी तब वो भी खामोश हो गई। तो वो उन्हें गले लगा कर बोला, ओके मामा, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। उसने हम अपने और फायका के लिए इस्तेमाल किया था। फिर उनकी पेशानी चूमकर फौरन उतर गया और अपना सूटकेस लेकर तेज़ रोशनियों में चलता हुआ जब ग्लास स्टोर तक पहुंचा तो हमेशा की तरह पलट कर उन्हें हाथ हिलाया, फिर अंदर चला गया। तो उसके बाद वो वहीं खड़ी देखती रही जहां वो खड़ा था। जब ड्राइवर ने चलने का पूछा तब वो चौंक कर सीधी हो बैठी थी। घर आते ही वो अपने कमरे में बंद हो गई और कितनी देर सिर्फ शहरयार को सोचती रही। उसकी जिंदगी के सारे माहो साल नजरों के सामने आने लगे थे। किस तरह जवानी की दहलीज को छूते ही वो सबकी नजरों में आ गया था। शहरी शहरी, हर जहां जाता हर तरफ बस यही पुकार होती थी, जो अभी भी उनकी समातों में गूंजने लगी थी। जब भी बेख्तियार पुकार बैठी, शहरी। फिर चौंक कर इधर उधर देखा और जरा सा हंसी। इसके बाद लाइट ऑफ करके लेटते ही उन्हें फायका का ख्याल आया तो दिल चाहा कि इसी वक्त उसे फोन करके वापस बुला लें, लेकिन वो जानती थी कि शहरयार लंदन पहुंचकर उसे वहीं फोन करेगा, इसलिए अभी वो ऐसी गलती नहीं कर सकती थी। बस सोच कर रह गई। फिर उसकी तरफ से ध्यान हटाने की कोशिश करते करते सो गई थी। सुबह उठते ही उन्होंने टेलीफोन चेक किया, फिर तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर गई। उसके बाद शहरयार के फ़ोन के इंतजार में लाउंज में आ बैठी, क्योंकि वो लंदन पहुंचते ही पहले उन्हें खैरियत से पहुंचने का फ़ोन करता था, लेकिन आज जाने वो उनका सब्र आजमा रहा था या उन्हें सजा दे रहा था कि फ़ोन ही नहीं किया। सुबह से दोपहर हो गई, फिर शाम, और इस अरसे में वो जितनी परेशान हुई उससे ज़्यादा फायका से मुतनफ़िर, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनके हिस्से में ये परेशानी और ये बेबसी उसी की वजह से आ रही है।
اور چونکہ وہ ہر کام پلاننگ کے تحت کرتی تھی اس لیے انہوں نے ابھی فائقہ کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا سوچا بھی نہیں اور ڈائریکٹ لندن کال ملا دی۔ دوسری طرف مسلسل بیل جا رہی تھی لیکن فون نہیں اٹھایا گیا، جس سے وہ یہی سمجھی کہ شہریار ہاسپٹل گیا ہوگا۔ پھر انہوں نے 1 گھنٹے بعد فون کیا اور یہ سلسلہ رات تک جاری رہا لیکن شہریار کی آواز نہیں سنائی دی۔ تو حقیقتاً ان کی پریشانی عروج پر پہنچ گئی تھی، جبھی کچھ اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ابھی بھی انہوں نے مایوس ہو کر فون پٹکا تھا کہ بیل بجنے لگی۔ ہیلو، انہوں نے بہت تیزی سے ریسیور کان سے لگایا تھا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف فائقہ تھی جس کی آواز سن کر انہوں نے سختی سے ہونٹ بھیج کر خود کو گویا پھٹنے سے روکنے کی صحیح کی تھی۔ ہیلو ماما، ادھر وہ پکار رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ بمشکل بول پائیں۔ وہ ماما، شہری کا فون نہیں آیا، میں صبح سے انتظار کر رہی ہوں۔ ادھر وہ پریشانی سے بول رہی تھی، ادھر ان کا ذہنی تناؤ کم ہوتا گیا اور جب بولی تو حیرت انگیز طور پر بہت پرسکون تھی۔ ہاں، کیا کہہ رہی ہو؟ میں شہری کا پوچھ رہی ہوں، انہوں نے آپ کو فون کیا ہے؟ فائقہ نے پوچھا تو وہ جتا کر بولی، ہاں، لندن پہنچتے ہی اسے مجھے فون کیا تھا۔ تو میں نہیں کیا؟ نہیں۔ وہ جیسے رو دینے کو ہو رہی تھی۔ بھول گیا ہوگا، بہت لاپرواہ ہے۔ خیر تم فکر نہیں کرو، وہ خیریت سے پہنچ گیا ہے اور اب اس کا فون آئے گا تو میں اسے یاد دلا دوں گی، تمہیں ضرور فون کرے، اوکے؟ وہ اس پر اپنی اہمیت جتا کر پھر سے پریشان ہو گئی، لیکن ان کا ذہن کام کرنے لگا تھا جب ہی انہوں نے شہریار کے بجائے ڈاکٹر بوتھم کو فون کر ڈالا اور جب انہوں نے بتایا کہ شہریار ان کے پاس آیا ہی نہیں تب یکدم ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ کہاں چلا گیا شہری؟ ٹریٹمنٹ کے لیے بھی نہیں گیا؟ خدا نہ خواستہ اس کی فلائٹ؟ نہیں۔ وہ ناگہانی سوچ کر کانپ گئی، پھر جلدی سے برٹش ایئر لائن کے آفس فون کر کے اس کی فلائٹ کا معلوم کیا اور ادھر سے اطمینان بخش جواب پا کر بھی وہ مطمئن نہیں ہوئی اور خود لندن جانے کا سوچنے لگی تھی۔ وہ بیگم آفندی سے شہریار کی خیریت سے پہنچنے کا سن کر کچھ مطمئن تو ہو گئی تھی لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شہریار نے اسے فون کیوں نہیں کیا، جبکہ جاتے ہوئے وہ اسے بہت وعدے کر کے گیا تھا۔ نہ بھی کرتا تب بھی وہ یقین کے ساتھ انتظار کرتی۔ بیگم آفندی نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا تھا کہ بھول گیا ہوگا، بہت لاپرواہ ہے، لیکن وہ ایسا گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شہری سب کچھ بھول سکتا ہے، مجھے نہیں۔ وہ بار بار خود کو یقین دلاتی اور اس وقت امی سے اجازت لے کر اسے خود لندن کال ملا دی تو دوسری طرف تاخیر سے ریسیور اٹھایا گیا لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ ہیلو شہری، اس سے پہلے دھیرج سے پکارا، پھر ادھر کی خاموشی سے گھبرا کر اس کی آواز ہر پکار کے ساتھ اونچی اور تھر تھرانے لگی تھی۔ شہری، ہیلو شہری، شہری یہ میں ہوں فائقہ، شہری سن رہے ہو نا؟ شہری مجھے تمہاری آواز سنائی نہیں دے رہی، شہری کچھ کہو نا۔ انتہائی عاجزی سے اس کی آواز رند گئی تھی، آنسو بھی سارے بند توڑ کر چھلک آئے تھے جس سے اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ شہری خدا کے لیے کچھ کہو۔ سب کچھ تو کہہ آیا ہوں، اب ان لمحوں میں خدا حافظ ہی کہہ سکتا ہوں۔ وہ غالباً اس کے آنسوں سے بے چین ہو کر بولا تھا۔ بس اتنی سی بات اور سلسلہ منقطع کر دیا تھا۔ تو وہ جو اس کی آواز پر گم سم ہوئی تھی پھر پکارنے لگی، شہری۔ وہ کب سے رابعہ نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے کر کان سے لگایا، پھر کریڈل پر رکھ کر بولی، شاید لائن کٹ گئی ہے۔ وہ رابعہ کی طرف پلٹی تو وہ اس کے آنسو دیکھ کر پوچھنے لگی، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں رو رہی ہوں۔ اسے اپنے گال چھوئے، پھر دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں ملا کر ان پر آنسوں کی نمی دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے، شہریار ناراض ہے کیا؟ رابعہ نہیں سمجھ کر پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر اس نے تم سے بات کیوں نہیں کی؟ رابعہ کا انداز کھوجنے والا نہیں تھا بلکہ شاید وہ اس سے ہمدردی جتانا چاہتی تھی۔ کیا بات ہے، سب کچھ تو کہہ دیا، اب اور کیا کہتا؟ وہ دکھ کی شدت سے حواس کھونے لگی تھی کہ فون کی بیل پر ایک دم ہوش میں آ کر ریسیور پر جھپٹی تھی۔ ہیلو شہری، میں ماما بات کر رہی ہوں، ادھر سے بیگم آفندی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ مایوس ہو کر جیسے ڈھہ گئی۔ جی ماما، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں لندن جا رہی ہوں شہری کے پاس، تم اگر یہاں آنا چاہو تو گاڑی بھجوا دوں؟ انہوں نے کہا تو وہ فوراً بولی، جی میں آ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے فون بند کر دیا تو وہ جو شہریار کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی فون بند ہونے پر بری طرح سلگ کر ریسیور پٹک دیا، پھر رابعہ کو دیکھ کر بولی، میں گھر جا رہی ہوں۔ بس ساس سے بلایا اور تم نے حامی بھر لی، منع نہیں کر سکتی تھی؟ رابعہ چڑھ کر ڈانٹنے لگی لیکن وہ اسے نہیں سمجھا سکتی تھی اور فوراً کوئی بہانہ بھی نہیں سوجا، کچھ ضد سے بولی، نہیں بس مجھے جانا ہے۔ تمہاری مرضی امی۔ وہ وہیں سے پکارتی ہوئی اندر گئی اور امی کو اپنے جانے کا بتانے کے ساتھ اپنا سوٹ کیس کھینچ لیا تو امی پوچھنے لگی، کس کے ساتھ جاؤ گی؟ ماما نے گاڑی بھیج دی ہے، آتی ہوگی۔ وہ خود اندر سے بہت پریشان تھی، جب بھی امی کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی جیسے اپنی کوئی کھوئی ہوئی چیز تلاش کر رہی ہو۔ شہریار تو کہہ گیا تھا جب تک وہ آ نہیں جاتا تم یہی رہنا، پھر تمہاری ساس سے کیوں بلا لیا؟ امی نے پوچھا تو وہ اکتا کر بولی، اکیلی تو ہے نا، اور جو سارا دن تم اکیلی ہوگی وہ تو آفس چلی جائیں گی، ان سے کہنا صبح جاتے ہوئے تمہیں یہاں چھوڑ جایا کریں گی۔
امی بولے جا رہی تھی، وہ بس ہوں ہاں کرتی رہی، یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کی ساس لندن جا رہی ہیں، کیونکہ اس کے پاس بعد امی جو سوال کرتی ان کا جواب دینے کی وہ پوزیشن میں نہیں تھی، جبکہ خود اس کا ذہن اس بات میں اٹکا تھا، اور جیسے ہی گاڑی کا ہارن سنائی دیا وہ بہت جلدی میں خدا حافظ کہہ کر سوٹ کیس گھسیٹتی ہوئی بھاگی تھی۔ برآمدے میں رابعہ نے جانے کیا کہا، اسے سنا ہی نہیں اور شاید اسے دیکھا بھی نہیں تھا، جب ہی رکے بغیر چلی آئی تھی اور بیگم آفندی کے سامنے اس وقت وہ پچھلی ساری باتیں بھلا کر پوچھنے لگی، ماما آپ لندن کیوں جا رہی ہیں؟ شہری کے پاس، انہوں نے بے نیازی سے جواب دیا۔ شہری ٹھیک تو ہے نا؟ اس سے پھر پوچھا۔ ہاں، انہوں نے اپنی بے نیازی برقرار رکھنے کی خاطر کہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی صوفے پر ڈھہ گئی اور بہت دکھ سے کہنے لگی، مجھے لگتا ہے شہری نے ہم سے دور جانے کی ٹھان لی ہے، جب یہ علاج میں کوتاہی کر رہا ہے۔ ڈاکٹر بوتھم کہہ رہے تھے اگر اس نے فوری ٹریٹمنٹ نہیں لی تو۔ وہ ہونٹ بھیج کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ ماما میں وہ کہنے جا رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گی، لیکن اچانک اپنی پہلی ضد کا خیال آنے پر ایک دم خاموش ہو گئی۔ تو بیگم آفندی نے غالباً سمجھ کر ہی بس ایک نظر اسے دیکھا تھا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی ان کا سامنا کرنے کی، اس لیے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور وضو کر کے جانماز بچھا دی۔ رات میں جب بیگم آفندی جانے لگی تو وہ خود ہی اس کے کمرے میں آئی تھیں۔ وہ اس وقت بھی جانماز پر بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ دعا کے لیے پھیلے تھے۔ بیگم آفندی کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے اپنی ساڑی کا پلو اس کے پھیلے ہاتھوں پر ڈال کر بولی، سنا ہے ماں کی دعا عرش ہلا دیتی ہے، اس دامن کو تھام کر اپنا سہانگ مانگو۔ اسے دھندلائی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں پر پھیلے سفید پلو کو دیکھا، پھر غیر محسوس طریقے سے اپنے ہاتھ کھینچ کر دکھ سے سوچا، اگر دینے والی آپ ہوتی تو میں دامن کیا آپ کے پیر تھامتی۔ میں جا رہی ہوں، بیگم آفندی نے اسے خاموش دیکھ کر کہا، تو وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی اور منت سے بولی، ماما فون ضرور کیجیے گا، میں شاعری کی طرح لاپرواہ نہیں ہوں، نہ ہی تمہیں بھولنے والی، اوکے؟ وہ جتا کر بھی جاتے جاتے بلا ارادہ ہی صحیح اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر گئی تھی۔ وہ ان کے پیچھے باہر نہیں نکلی، وہ وہیں کھڑی رہ گئی، جبکہ دھیان ان کے ساتھ تھا۔ جب گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز ہونے کے بعد گیٹ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، تب اس سے بیٹھتے ہی دوبارہ دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے تھے، اور جیسے بندہ کبھی براہ راست اپنے رب کی طرف سے قبولیت کا یقین چاہتا ہے، وہ بھی اسی انتظار میں بیٹھی رہی کہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی آواز آئے گی، جا ہم نے تجھے عطا کیا۔ اور ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن انسان ضرور سوچتا ضرور ہے، اور جب مایوس ہونے لگتا ہے تو سودے بازی کرنے لگتا ہے۔ وہ بھی اللہ سے سودے بازی کرنے لگی تھی۔ اے اللہ، اپنی اب تک کی زندگی میں مجھ سے جتنی نیکیاں ہوئی وہ سب لے لے، اور ان کے عوض میرے سہاگ کو سلامتی بخش دے۔ دل میں کھٹک ہوئی، پتہ نہیں کوئی نیکی ہوئی بھی ہے یا نہیں، تو اپنی سانسیں دان کرنے لگی۔ یا اللہ، میری جتنی سانسیں تو نے لکھی ہیں وہ سب شہری کو دے دے، اگر نہیں تو سب اچھی، نہیں تو آدھی، اچھا ہے ہم دونوں ساتھ مر جائیں۔ پھر منتیں شروع ہو گئی، شہری ٹھیک ہو کر آ جائے، پھر ہم سب سے پہلے عمرہ پر جائیں گے، میں وہیں حرم شریف میں شکرانے کے 1000 نفل پڑھوں گی، اور میرے پاس رونمائی کا جتنا پیسہ ہے وہ سب میں غریبوں میں بانٹ دوں گی۔ اللہ میاں، بس تو مجھے شہری دے دے، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گی۔ اور یہاں انسان مات کھا جاتا ہے جب کہتا ہے اور کچھ نہیں، جب خدا بہتر جانتا ہے کہ انسان کو اور کیا کچھ چاہیے، اور وہ اور بہت کچھ دینے کے لیے ہی انتہائی عاجزی اور انکساری سے مانگی ہوئی ایک دعا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، تاکہ کم فہم بندہ آئندہ مانگنے میں جھجکے نہیں۔ اس کے لیے بھی آئندہ کے لیے در کھلے رکھے تھے، بس اس وقت بے نیاز ہو گیا تھا، اور شاید اس کی آزمائش بھی مطلوب تھی کہ وہ جو رات بھر اس کے سامنے روتی گڑ گڑاتی رہی ہے، وہ اس کے فیصلے پر راضی ہوتی ہے یا شاکی، اور وہ راضی تھی نہ شاکی۔ وہ تو بیگم آفندی کا فون سنتے ہی ڈھہ گئی تھی، جنہوں نے بغیر کسی تمہید کے کہا تھا شہری مر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو نظروں کے سامنے امی کا چہرہ آ گیا، تو وہ یہی سمجھی کہ ابھی وہ انہی کے گھر میں ہے، یعنی جب شہریار اسے وہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کے بعد کی کوئی بات فوری طور پر اس کے ذہن میں نہیں آئی تھی، بلکہ وہاں جو وہ شہریار کے فون کا انتظار کر رہی تھی تو اسی خیال سے پوچھنے لگی، امی شہری کا فون آیا؟ امی جو بہت ضبط کر رہی تھیں، ان کے آنسو اس روانی سے چھلکے کہ وہ خود پریشان ہو گئیں۔ کیا ہوا امی؟ وہ جس طرح جھٹکے سے اٹھی تھی ایسے ہی اس کے ذہن کو جھٹکا لگا تھا، اور اگلے پل وہ امی کے سینے میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یہ وہ گھر تھا جہاں فائقہ نے اپنی زندگی کے 22 سال گزارے تھے، بچپن، لڑکپن اور اولین جوانی کے خوبصورت ماہو سال جو اپنے اندر اس کا ہر نقش چھپائے ہوئے تھے۔ وہ ان در و دیوار کو ازبر تھے، اس کی معصوم شوخیاں، بے ضرر شرارتیں، روٹھیوں کو منانے کے جتن، رنجشوں سے خائف، اس کی جان نثاریاں، محبتیں، اور جب وہ دل میں نئی امنگوں، آرزوؤں اور محبتوں کا جہاں بسائے شہریار کے سنگ رخصت ہوئی تھی، تب یہ گھر سونا ہوا تھا، نہ در و دیوار پہ اداسی اتری تھی جیسی آج اس کے اجڑنے پر تھی۔ گو کہ وہ یہاں نہیں تھی، نہ در و دیوار نے
نہ دیوار و در نے اس کی اجڑی صورت دیکھی تھی، پھر بھی یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی محبتوں کا جنازہ یہیں سے اٹھا ہو۔ صبح محشر کا سا سما تھا اور اب دشت کسی ویرانی تھی، کہیں کوئی آواز نہیں، کوئی آہٹ نہیں، جیسے صدیوں سے یہ گھر کھنڈر ہو۔ ابو اپنے کمرے میں بے حس و حرکت پڑے تھے، ذہن میں کوئی سوچ نہیں تھی، نہ کوئی سوال آ رہا تھا کہ کیسے ہوا، کیوں ہوا اور آئندہ کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ البتہ نظروں کے سامنے ایک فلم سی چل رہی تھی۔ عثمان اپنے کمرے میں تکیوں میں منہ چھپائے پڑا تھا۔ رابعہ جس سے کہا تھا کہ میرے ساتھ جو ہوا سو ہوا، اگر فائقہ کے ساتھ کچھ غلط ہوا تو میں زمین آسمان ایک کر دوں گی، وہ اس خدائی فیصلے پر حیران و پریشان بس یہی سوچے جا رہی تھی کہ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ اس کا ذہن اس سانحے کو قبول کر بھی رہا تھا اور نہیں بھی، اور اس کے قریب لیٹی ہوئی سونی دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، اللہ میاں شہریار بھائی کو کیوں لے لیا، وہ تو اتنے اچھے تھے، آپ ہی سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے بغیر آپ ہی کیسے رہیں گی۔ پھر ایک دم رابعہ کے بازو پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی، باجی کیا سچ مچ شہریار بھائی چلے گئے؟ رابعہ کے سینے سے آپ گہری سانس خارج ہوگی، پھر سونی کو دیکھ کر یوں نفی میں سر ہلانے لگی جیسے اسے بھی یقین نہیں آ رہا ہو۔ پرسوں رات میں تو وہ یہیں تھے نا، کھانے کے بعد جب میں نے انہیں چائے دی تو پوچھنے لگے، اس بار لندن سے تمہارے لیے کیا لاؤں؟ سونی کی بات پر رابعہ کو بھی یاد آیا تو کہنے لگی، میں نے خود پوچھا تھا کہ میرے لیے کیا لائیں گے، اس پر پتہ ہے انہوں نے کیا کہا تھا؟ کیا؟ کہ دعا کرو میں خود آ جاؤں، اور اس وقت میرے مذاق میں بات اڑائی تھی، لیکن اب یوں لگ رہا ہے جیسے انہیں پتہ تھا کہ وہ نہیں آئیں گے۔ سب کہتے ہیں جانے والوں کو پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر معلوم نہیں بھی ہوتا تب بھی ان کے منہ سے ایسی باتیں نکلنے لگتی ہیں جو ہم بعد میں یاد کرتے ہیں۔ رابعہ نے کہہ کر گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ 2 بج گئے، سو جاؤ ورنہ صبح آنکھ نہیں کھلے گی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، آپ بھی نہیں سوئیے گا، سونی نے کہا تو وہ اس کی شکل دیکھ کر پوچھنے لگی، تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ ہاں امی کب آئیں گی؟ سونی نے اعتراف کے ساتھ پوچھا۔ امی میرا خیال ہے فائقہ کی ساس کے آنے تک وہیں رہیں گی، رابعہ نے سوچتے ہوئے کہا، پھر آپ ہی کو ساتھ لے کر آئیں گی؟ پتہ نہیں، ابھی تو اس کی ساس جو کہیں گی۔ رابعہ کو ان سوالوں سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، لیکن ٹوکا یوں نہیں کہ وہ پہلے ہی سہمی ہوئی تھی۔ بیچاری، مجھے ان پر بہت ترس آ رہا ہے۔ ہاں ایک ہی بیٹا تھا اور اتنی دور اکیلی، پتہ نہیں کیا حال ہوگا ان کا۔ رابعہ کو اس وقت بیگم افندی سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شہریار بھائی کو یہاں لے کر آئیں گی؟ لانا تو چاہیے، آگے ان کی مرضی، رابعہ نے کہہ کر سونی کو ٹوکا، بس مت کرو ایسی باتیں، اب جاؤ، میں لائٹ آف کر رہی ہوں۔ نہیں باجی لائٹ آف نہیں کریں، سونی نے فوراً منع کیا تو وہ اس کی طرف کروٹ لے کر بولی، چلو سو جاؤ۔ یہ وہ گھر تھا جس کا راستہ فائقہ کو یوں ازبر تھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے یہاں آ سکتی تھی، کیونکہ یہاں کے مکینوں سے اس کی ہمیشہ سے گہری وابستگی تھی، خصوصاً اظام سے، جنہوں نے اس وقت جب وہ ان کے سامنے چھوٹی سی بچی ہوا کرتی تھی اس کی محبتوں کا جواب محبت اور شفقت سے دیا تھا۔ پھر جب وہ لڑکپن سے نکلی تو قصدن نظر انداز کرنے لگے تھے، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آئی، بنا دستک دیے چلی جاتی تھی اور شاید کسی لمحے اپنا آپ منوا کر گئی تھی کہ وہ اکثر بلا ارادہ اسے سوچنے لگے تھے، اور آخر میں سر جھٹک کر مسکراتے، پگلی ہے۔ اور وہ پگلی جب اپنی زندگی کے نئے سفر پر روانہ ہو رہی تھی، انہوں نے بہت خلوص سے اسے رخصت کرتے ہوئے ڈھیروں دعائیں اس کے نام کی تھیں، جن میں سر فہرست اس کی ابدی خوشیوں کی دعا تھی، اور ابھی ابد دور تھا، بلکہ ابھی تو سفر کی ابتدا تھی، اور ابتدا ہی میں خوشیاں اس سے روٹ گئی تھیں۔ وہ جب سے اس کے پاس سے ہو کر آئے تھے بہت بے چین تھے، سیاہ چادر میں لپٹی گھٹنوں پر ٹھوڑی رکھے جانے وہ سانحے پر حیران تھی، یا اس کے بعد اپنے زندہ ہونے پر۔ اس کی آنکھوں میں کوئی رنگ نہیں تھا، نہ چہرے پر کوئی کیفیت ظاہر ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے سارے احساسات مردہ ہو گئے ہوں۔ جب بھی اپنے پاس آنے والوں کو بس ایک نظر دیکھ کر رہ جاتی۔ ان کے حصے میں بھی وہی ایک خالی نظر آئی تھی، گو کہ اس کے بعد وہ کتنی دیر اس کے پاس بیٹھے رہے تھے، لیکن وہ دوبارہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی، اور وہ بہت چاہنے اور کوشش کے باوجود اسے تعزیت یا تسلی کے 2 بول نہیں کہہ سکے، اور یوں ہی اٹھ کر چلے آئے تھے۔ لیکن ان کا سارا دھیان وہیں رہ گیا تھا۔ جب ہی فجر کے بعد پھر اس کے پاس جانے کا سوچتے ہوئے کمرے سے نکل کر آئے تو آگے مامی جی جیسے انتظار میں کھڑی تھیں۔ اٹھ گئے؟ جی، اب انہیں کیا بتاتے کہ وہ تو رات بھر سوئے ہی نہیں تھے۔ چائے بناؤں؟ مامی جی نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر بولے، آپ اصل بات کہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مامی جی جانے کیا پوچھتے پوچھتے رو پڑیں۔ اماں؟ انہوں نے مامی جی کو کندھوں سے تام کر وہیں تخت پر بٹھا دیا۔ روئے نہیں؟ ارے یہ دن بھی دیکھنا تھا، ہمارے ہاتھوں کی کھیلی بچی، ابھی تو اس کے ہنسنے کھیلے کے دن تھے، کیسے اجڑ گئی۔ مامی جی روتے ہوئے بولیں، اللہ کی مرضی۔ ان کی نظریں نیم کے پیڑ سے ہوتی ہوئی آسمان پر جا ٹکی تھیں۔ ہاں بس یہی کہہ کر ہم خود کو بہلاتے رہیں گے۔ ایسے نہیں کہتے اماں، اس کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، انہوں نے نرمی سے ٹوک کر کہا۔ اس میں کیا مصلحت ہے بتاؤ؟ وقت بتائے گا، ابھی تو آپ یہ بتائیں کیا پوچھ رہی تھی؟ انہوں نے سہولت سے اصل بات کی طرف لانے کی صحیح کی تو مامی جی آ بھر کر بولیں،
کیا پوچھ رہی تھی؟ یہی کہ شہریار کی تدفین کہاں ہوگی؟ لندن، انہوں نے مختصر جواب دے کر سر جھکا لیا۔ کیسے معلوم؟ کل وہیں تھے، سنا تھا، ان کے شاید خاندانی وکیل تھے، وہی بتا رہے تھے کہ شہریار نے یہی وصیت کی تھی۔ انہوں نے بتایا تو مامی جی پھر رو پڑی۔ ہائے بیچاری کو آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا۔ جہاں کی مٹی ہوتی ہے انسان وہیں جاتا ہے۔ انہوں نے گہری سانس کھینچی، پھر یوں جیسے کسی بات کو ان کی عقل تسلیم نہ کر رہی ہو، نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے آپ سے بولے تھے، بہت ظالم ہے فائقہ، بہت ظالم ہے۔ ہاں کیا کہہ رہے ہو؟ مامی جی ان کی خود کلامی سن کر حیرت سے بولی، وہ بیچاری مظلوم بچی، اسے تم ظالم کہہ رہے ہو؟ وہ چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں جا رہا ہوں۔ کہاں؟ فائقہ کے پاس، وہیں سے آفس چلا جاؤں گا، انہوں نے بتایا تو مامی جی فوراً بولی، ناشتہ کر لو پھر میں بھی چلوں گی، آپ بعد میں اسما کے ساتھ چلی جائیے گا۔ تو تم ناشتہ تو کر لو۔ دل نہیں چاہ رہا، وہ کہہ کر رکے نہیں، وہیں سے باہر نکل گئے تھے۔ یہ آفندی ہاؤس ہے جہاں برسوں سے بیگم آفندی کی حکمرانی ہے، جبکہ فائقہ کو یہاں آئے ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا، صرف چند ماہ جو بیگم آفندی کے طویل برسوں پر حاوی ہو گئے تھے، کیونکہ یہاں کی ہر شے بیگم آفندی سے زیادہ اس کے دکھ پر ماتم کنا تھی، حتیٰ کہ اس کی کھڑکی سے جھانکتا چاند بھی سوگوار تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اس پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، جو دھیرے دھیرے سفر کرتا اب اس کی نظروں سے اوجھل ہو رہا تھا، اور اس کے بعد صبح کا تارا تھا، ہمیشہ کی طرح بہت روشن، جسے اس کی مانگ میں سجانے کی آرزو لیے شہریار آفندی اس سے بھی آگے نکل گیا تھا۔ سنو، وہ دل ہی دل میں اسے مخاطب کرنے لگی، تم نے شہری کو جاتے دیکھا ہے؟ ایک پل تمہارے پاس رکا تو ہوگا، تم اس کے ہمنوا تھے۔ اولین صبح میں نے دیکھا تھا، وہ اپنی اولین شب کا احوال تمہیں سنا رہا تھا، تو ضرور آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہوئے آخر شب کی داستان تم سے کہی ہوگی۔ مجھے بتاؤ وہ کیوں چلا گیا؟ وہ تو میری رفاقتوں میں برسہ برس جینے کی آرزو رکھتا تھا، پھر اچانک کیا ہوا؟ کس بات نے اس کے اندر سے زندگی کی امنگ چھین لی کہ میری محبتیں بھی اسے زندہ رکھنے میں ناکام ہو گئی؟ آسمان کی سیاہی چھٹ رہی تھی اور دھیرے دھیرے پھیلتے اجالے میں صبح کا تارا اپنی شناخت کھو رہا تھا۔ وہ اسے پکارتے پکارتے رو پڑی، اور اس خیال سے کہ امی کی نیند خراب نہ ہو بہت احتیاط سے اٹھ کر کمرے سے نکل آئی۔ لاؤنج میں ٹیوب لائٹ روشن تھی، اس نے آف کی تو ہر شے دھندلا گئی، البتہ گلاس وال پر اجالا اپنی آمد کا اعلان کر رہا تھا۔ وہ صوفے کے کونے میں دھنس کر بیٹھ گئی اور متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن اسے خود معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا ڈھونڈ رہی ہے۔ چونک چونک کر نظریں بھٹک رہی تھیں، تبھی گیٹ کھلنے کی آواز نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ اتنی صبح پتہ نہیں کون آیا تھا، اس کی آنکھوں میں دھند تھی یا گلاس وال کو شبنم کے قطروں نے دھندلا دیا تھا جو وہ پہچان نہیں سکی، بس سفید کپڑے نظر آ رہے تھے۔ پھر دروازہ کھول کر اعظام سامنے آ گئے تو وہ بے اختیار یوں کھڑی ہوئی جیسے بھاگ کر ان کے سینے میں جا چھپے گی، لیکن اس کے قدم اٹھ کے نہیں دیے تو دوبارہ وہیں رہ گئی۔ اس اچانک حادثے نے فائقہ کے احساسات تو منجمد کیے ہی تھے، اعظام کا ذہن بھی ہر احساس سے عاری ہو چکا تھا۔ انہیں یہ بھی خیال نہیں آیا کہ فائقہ عدت میں ہے اور اسے ان سے پردہ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، اعظام نے قریب آ کر سلام کیا، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، خیریت سے ہو؟ وہ جواب دینے سے قاصر رہی کیونکہ حلق میں گولا سا اٹک گیا تھا۔ اعظام اس صوفے کے دوسرے کنارے بیٹھ گئے اور قدرے توقف سے پوچھنے لگے، پھپھو کہاں ہیں؟ وہ اب بھی خاموش رہی تو اعظام گردن موڑ کر براہ راست اسے دیکھنے لگے۔ سرخ بوجھل آنکھیں صرف شدت گریہ سے ہی نہیں رت جگہ کا شدت گریہ ہی نہیں رت جگہ کا بھی پتہ دے رہی تھی، اور کانپتے ہونٹ جانے کچھ کہنے کو بےتاب تھی یا کچھ چھپانے کی صحیح میں مصروف۔ انہوں نے کیا صحیح کیا اور اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ بول پڑی، امی سو رہی ہیں، رات بہت دیر تک میرے ساتھ جاگتی رہی تھی، اس لیے میں نے نہیں اٹھایا۔ تم کیوں اٹھ گئیں؟ انہوں نے بے اختیار ٹوکا، پھر جواب کا انتظار کیے بغیر پوچھنے لگے، طبیعت ٹھیک ہے پھپھو کی؟ بس وہ یہی کہہ سکی۔ سانحہ بھی تو اچانک ہوا ہے۔ سنبھلتے سنبھلتے ہی وہ ایک دم خاموش ہو گئے، پھر دوبارہ اسی جگہ پر بیٹھ کر بولے تھے، تمہارے لیے تو اچانک نہیں تھا؟ جی۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی تو یقین سے پوچھنے لگے، شہریار کو کینسر کب سے تھا؟ آخری اسٹیج پر اچانک ظاہر ہوا یا؟ وہ حیرت کی وسعتوں میں پرواز کر گئی تھی کہ انہیں کیسے معلوم ہوا، اور وہ جواب چاہتے تھے۔ بتاؤ۔ وہ خاموش رہی۔ فائقہ، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ ہلایا تو وہ نظریں چرا کر بولی، مجھے نہیں معلوم۔ کب معلوم ہوا تمہیں؟ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس نے گھبرا کر چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا تو وہ خاموش ہو گئی، پھر قدرے توقف سے خود ہی کہنے لگے، مجھے اس وقت یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، جب سے سنا شہریار کو بلڈ کینسر تھا تب سے الجھ رہا ہوں۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر پوچھا، لیکن ان کی طرف دیکھا نہیں تھا۔ خاص طور سے کسی نے نہیں۔ اس روز 2 آدمی باتیں کر رہے تھے، ایک غالباً شہریار کا دوست تھا اور دوسرا ان کا لیگل ایڈوائزر۔ میں وہیں ان کے پیچھے موجود تھا اور ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ یہ ابھی کی نہیں بلکہ برسوں پرانی بات ہے، اس لیے میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں کب معلوم ہوا؟ وہ بات کے اختتام پر اسے دیکھنے لگے تھے۔
اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو سن لیں، میں نے سب جاننے کے بعد اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے یہ نہیں سوچا کہ زندگی کی طویل شاہراہ پر وہ کتنے قدم میرے ساتھ چلے گا۔ میرے لیے چند قدم ہی زندگی تھی اور مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی ملال نہیں۔ میں نے بس تھوڑے سے وقت میں اپنی پوری زندگی سمو دی ہے۔ وہ بولنے پر آئی تو وہ بولتی چلی گئی۔ گو کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ چلا گیا، لیکن میرے لیے سب سے بڑی حقیقت وہی تھا۔ اس کے بعد سب فریب ہے، اور میں فریب کے بجائے اس حقیقت میں زندہ رہوں گی جو وہ محبت کی صورت میری نس نس میں اتار گیا ہے۔ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، عام سی تو میں ہوں۔ جانے کیسے اس کی نظروں میں سما گئی، شاید میرے نصیب میں اسی طرح زمین سے آسمان ہونا لکھا تھا۔ وہ نہ صرف خاموش ہوئی بلکہ آنکھیں بھی بند کر لیں تو اس کی پلکوں پر ستارے چمکنے لگے۔ اظام جو ایک ٹک اسے دیکھے جا رہے تھے، اس کے اس الوہی روپ سے نظریں چرا کر گلاس وال کو دیکھنے لگے جہاں سورج کی کرنیں دستک دے رہی تھیں۔ انہوں نے چاہا کہ اسے روشنی کی نوید دیں، لیکن ان کی ہمت نہیں ہوئی اسے پکارنے کی کہ کہیں بند پلکوں کے اندر سجی شاہراہ پر اس کے قدم نہ ڈگمگا جائے۔ کتنی دیر بعد اسے پلکوں کے در کھولنے کے ساتھ ہی انہیں پکارا تھا، اظام بھائی۔ وہ فوراً متوجہ ہوئے۔ شہریار کے بارے میں صرف میں جانتی تھی، یا پھر اب آپ اور کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، اس سے کہا تو اظام دکھ سے بولے، تم نے اچھا نہیں کیا۔ محبت میں اچھا برا کب سمجھ میں آتا ہے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، تمہیں کم از کم مجھے ضرور بتانا چاہیے تھا۔ انہیں واقعی اس کے نہ بتانے پر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ آپ کیا کرتے؟ وہ بلا ارادہ کہہ گئی۔ دعا کرتے کہ آسمان ہلا دیتے، وہ بے اختیار کہہ کر ایک لہجہ کو خاموش ہوئے، پھر کہنے لگے، تم نے ہمیشہ اپنی ہر بات مجھ سے کہی، پھر یہ کیوں چھپایا؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں رہا تھا؟ پاگل کے لڑکی، کہہ کر تو دیکھتی، اپنی زندگی دے کر اس کی زندگی مانگ لاتا۔ اس تمام عرصے میں یہی دعا مانگتی رہی، لیکن وہ مایوسی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ تمہیں مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں، اور پھر یہی تمہارا نصیب تھا جس پر اب تمہیں صبر کرنا ہے۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کروں گا، پھر بھی جب کبھی کہیں بھی میری ضرورت محسوس کرو بلا جھجک پکار لینا۔ وہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے، پھر پوچھنے لگے، شہریار کی والدہ کب آئیں گی؟ پتہ نہیں، رات ان کا فون آیا تھا، بتا رہی تھی ابھی ان کا واپسی کا ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا۔ اس نے بتایا تو وہ جانے کیا جاننا چاہتے تھے۔ اور کیا کہا؟ بس یہی۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، انہوں نے کہہ کر گھڑی پر نظر ڈالی۔ رکے، میں امی کو اٹھاتی ہوں اور چائے۔ وہ اٹھنے لگی لیکن انہوں نے روک دیا، نہیں چائے وغیرہ کچھ نہیں، اور ابھی پھپھو کو مت اٹھاؤ، بلکہ تم بھی سو جاؤ، کب سے جاگ رہی ہو؟ مجھے نیند نہیں آتی، وہ بے بسی سے بولی، حالانکہ میں سونا چاہتی ہوں، بہت لمبی نیند۔ ہاں کوشش کرو، انہوں نے کزن اس کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، اس نے ہمیشہ کی طرح کہا، اور وہ دکھ سے بولے، اب کیا دعا کروں؟ وہ خاموش رہی تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ اس کے ساتھ ہی پلٹ کر چلے گئے تو اس نے گیٹ تک انہیں جاتے ہوئے دیکھا، پھر وہیں صوفے پر لیٹ گئی۔ عجیب بات تھی کہ آج چوتھے دن بھی اس کا ذہن بالکل خالی تھا۔ رات بھی اس نے زبردستی سوچنے کی کوشش کی تھی کہ بیگم آفندی اب اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گی، اور ابھی بھی، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ مزید اس سے ہٹ کر بھی کوئی بات سوچ نہیں پا رہی تھی، بس جو سامنے آ جاتا تو اسے دیکھ لیتی، سن لیتی، اس کے بعد یوں جیسے کوئی تھا ہی نہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے الزام اس کے سامنے تھے، لیکن جیسے ہی منظر سے ہٹے ذہن سے بھی محو ہو گئے تھے، جس کا مطلب تھا اس عظیم سہانے سے اس کے سارے احساسات متاثر ہوئے تھے، منجمد ہو گئے تھے۔ بھوک پیاس کا احساس بھی نہیں تھا۔ رات امی کے بہت مجبور کرنے پر اس نے چند نوالے بمشکل حلق سے اتارے تھے۔ اس کے بعد حالانکہ سوئی بھی نہیں تھی، پھر بھی بھوک کا احساس نہیں تھا، البتہ کمزوری بہت محسوس ہو رہی تھی۔ امی اٹھ کر آئیں تو اسے نڈھال حالت میں لیٹے دیکھ کر مزید پریشان ہو گئیں۔ یہاں کیوں آ گئیں؟ بس یوں ہی، اسے کہا، پھر ایک دم یاد آنے پر بولی، وہ اظام بھائی آئے تھے۔ چلا گیا؟ جی، دفتر جانا ہوگا۔ خیر تم نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں؟ امی نے پوچھا، اور اس کے خاموش رہنے پر بڑبڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد امی ناشتہ لے کر آئیں تو وہ امی کی ناراضی کے خیال سے خود ہی اٹھ بیٹھی۔ ایسی حالت میں تو خوراک ڈبل ہو جاتی ہے، اور تم کچھ نہیں کھاتی۔ امی اسے سرزنش کرنے کے ساتھ اپنے ہاتھ سے کھلانے لگی۔ وہ کچھ بولی نہ، انہیں کھلانے سے روکا، البتہ آخر میں دودھ کا گلاس ان کے ہاتھ سے لے کر خود ہی گھونٹ گھونٹ پینے لگی تو پیٹ بھر جانے سے آنکھوں میں نیند اترنے لگی تھی۔ لیکن اس وقت سلمان کے ساتھ راحیلہ آ گئی، اور ابھی سلام دعا کا مرحلہ طے ہوا تھا کہ سونی، رابعہ اور عثمان آ گئے، جس سے سناٹا تو ٹوٹا ہی، اس کا دھیان بھی بٹ گیا۔ اچھا ہوا تم لوگ آ گئے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، اتنا بڑا گھر کیسا ویران پڑا ہے۔ امی نے کہا تو راحیلہ پوچھنے لگی، اس کی ساس کب آئیں گی؟ پتہ نہیں، رات فون تو آیا تھا، آنے کا کچھ طے نہیں ہے، مجھ سے کہہ رہی تھی جب تک میں نہ آؤں اس کے پاس رہنا، امی نے بتایا۔ ظاہر ہے اسے اکیلا تو نہیں چھوڑا جا سکتا، راحیلہ نے کہا تو رابعہ اسے دیکھ کر بولی، میرا تو خیال ہے امی اسے لے کر گھر چلیں۔
نہیں نہیں، ایسی غلطی نہیں کرنا، راحیلہ فوراً ٹوک کر کہنے لگی۔ اس کی ساس بہت چالاک عورت ہے، اگر یہ یہاں سے چلی گئی تو اسے کچھ بھی نہیں دے گی، جبکہ اس کا میاں اکیلا وارث تھا۔ سنو، اپنا حق مت چھوڑنا، آگے تمہاری بھی اولاد ہونے والی ہے، اس کے کام آئے گا۔ اس نے التجائیہ نظروں سے رابعہ کو دیکھا کہ خدا کے لیے اسے خاموش کرواؤ، اور رابعہ نے سمجھ کر راحیلہ کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو، میں اس کے بھلے کو کہہ رہی ہوں۔ اپنا برا بھلا یہ خود سوچ سکتی ہے، اور اس کے یہاں یا وہاں رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو اس کا حق ہے اسے ملے گا، مجھے اور تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رابعہ قدرے سختی سے اسے ٹوک کر پھر امی سے بولی، چلے امی، گھر چلے فائقہ کو لے کر۔ اس کے ساتھ سے پوچھے بغیر تو میں اسے نہیں لے جا سکتی۔ امی نے معذوری ظاہر کی تو رابعہ ناگواری سے بولی، کیوں، ان کا اب کیا اختیار، جس کے ساتھ اصل ناتا تھا وہی نہیں رہا تو اس کے بعد باقی رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں، کیوں فائقہ؟ اس سے کچھ حیران ہو کر رابعہ کو دیکھا، پھر دکھ سے بولی، میرا شہریار سے ناتا ٹوٹا نہیں ہے، کچھ بدل گیا ہے، کل میں اس کی بیوی تھی، آج میں اس کی بیوہ ہوں، وہ ہے یا نہیں، اس کا نام میرے نام کے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ رابعہ نے نادم ہو کر اسے گلے لگا لیا، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کر کے کہنے لگی، میں تمہاری تنہائی کی وجہ سے کہہ رہی تھی، وہاں سب کے درمیان تم خود کو بہتر محسوس کرو گی، یہاں تمہاری دل جوئی کرنے والا کوئی نہیں ہے، جو کہ بہت ضروری ہے، لیکن اگر تم نہیں چاہتی۔ وہ رابعہ کی بات کاٹ کر بولی تھی، میں چاہوں یا نہ چاہوں، جانا تو ہے۔ بیگم آفندی نے لندن میں یہ اپارٹمنٹ شہریار کے لیے ہی خریدا تھا، جب وہ علاج کے لیے یہاں آئے تو اسے رہائش کی پرابلم نہ ہو، اور گو کہ وہ بہت تھوڑے دن یہاں رہتا تھا، پھر بھی اس میں ضرورت کے علاوہ اس کی دلچسپی کی بھی ہر شے موجود تھی، جنہیں اب بیگم آفندی حسرت سے تک رہی تھیں۔ 10 روز پہلے جب وہ یہاں آئی تھیں، اس وقت شہریار اپنی زندگی کی کتاب کا آخری ورق کھولے بیٹھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر چیخ پڑی تھی، شہری، کیا مقصد ہے تمہارا، کیوں تم مجھے پریشان کر رہے ہو؟ اب نہیں کروں گا، وہ بہت معصومیت سے بولا تھا، تم یہاں ٹریٹمنٹ کے لیے آئے تھے اور تمہاری یہ حالت، او گاڈ! وہ اس کے زرد چہرے پر بڑی شیپ دیکھ کر بری طرح جھنجھلا گئی تھی۔ چلو اٹھو، میں ڈاکٹر بوتھم سے اپوائنٹمنٹ لے کر آ گئی ہوں۔ بس ماما، اب میرا علاج ڈاکٹر بوتھم کے پاس نہیں ہے، اس نے اکتا کر کہا تھا۔ بیٹا، کیوں مایوسی کی باتیں کر رہے ہو، چلو اٹھو۔ انہوں نے محبت سے اسے اٹھانا چاہا تھا، اس نے انہیں بازوؤں سے تھام کر اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ میری اس حالت کی ذمہ دار آپ ہیں ماما۔ میں ان کی پیشانی پر ہلکی سی لکیر ابھری تھی۔ ہاں، اتنے برسوں میں کبھی ایک بار بھی آپ نے سوچا کہ مجھے بیماری دے کر اللہ آپ کو آزما رہا ہے، سزا دے رہا ہے، یا اپنی طرف رجوع کرنے کا موقع؟ اشارہ اس نے کہا تو وہ بڑے آرام سے بولی تھی، آزمائش ہوتی ہے بیٹا، لیکن آپ کے لیے آزمائش نہیں، سزا ہے، کیونکہ آپ نے ڈیڈی کے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، زہر دیا تھا انہیں، اور وہی زہر اللہ نے آپ کی اولاد میں اتار دیا۔ وہ اچانک بفر کر انہیں جھنجھوڑنے لگا تھا، جبکہ وہ سناٹے میں آ گئی تھی۔ اس کے باوجود آپ کو کبھی احساس نہیں ہوا، کبھی اپنے گناہ پر نادم نہیں ہوئی؟ اگر نادم ہو کر معافی مانگتی تو اللہ بڑا مہربان ہے، ضرور معاف کر کے مجھے نئی زندگی بخش دیتا، لیکن آپ کو مجھ سے زیادہ دھن دولت سے پیار ہے اور اسی پر بھروسہ۔ جب بھی آپ نے اللہ سے رجوع نہیں کیا، ابھی بھی وقت ہے ماما، توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے، آپ مانگ سکتی ہیں۔ وہ نڈھال ہو کر عاجزی سے گڑ گڑا رہا تھا، ماما پلیز۔ وہ اس کے گڑ گڑانے سے ذرا سا چونکی، پھر اپنے کندھوں سے اس کے ہاتھ ہٹا کر بولی تھی، تمہیں ضرور کسی نے میرے خلاف بہکایا ہے اور تم نے یقین بھی کر لیا ہے۔ ان باتوں میں وقت ضائع نہیں کرے ماما، بس مجھے اتنا یقین دے دیں کہ آپ ڈیڈی کے دونوں بچوں سے معافی مانگ کر ان کے سارے حق ادا کر دیں گی۔ اسے پھر ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ اول تو میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، پھر بھی اگر تم کہتے ہو تو میں ایسا کر لوں گی، لیکن پہلے تم… وہ بے نیازی سے کہتے ہوئے ایک دم خاموش ہو کر اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، جو ان کے ہاتھوں سے پھسل گئے تھے۔ شہری، شہری، انہوں نے اس کے ہاتھ تھامے، پھر چہرہ دیکھ کر چیخنے لگی تھی، شہری، شہری۔ اور وہ سکون سے ابدی نیند سو گیا تھا، کیونکہ اس نے یقین کر لیا تھا کہ اس کی ماں ضرور گناہوں کا کفارہ ادا کر دے گی، اور بیگم آفندی گو کے سانحے کے لیے برسوں سے تیار تھیں، پھر بھی ان لمحات کی جس سے ہر بار جھٹک کر وہ اپنا دھیان بٹا لیتی تھیں، لیکن حقیقت کیسے جھٹلاتی، خود ہی ٹوٹ گئی تھیں، مزید اپنے گھر سے اتنی دور جہاں کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں تھا۔ بس ڈاکٹر بوتھم نے ہی کچھ بندوبست کر لیا تھا، اس کے بعد وہ بالکل اکیلی تھیں۔ تو بس دوسرے تیسرے دن تک ہی شہریار کی باتوں نے انہیں جھنجھوڑا تھا۔ اس کے بعد سے وہ مسلسل یہ سوچ رہی تھیں کہ شہریار کو یہ ساری باتیں کس سے بتائیں، کون ہے جس نے اس رات سے پردہ ہٹا کر اسے ان سے ہی نہیں زندگی سے بھی دور کر دیا، اور ہر بار ان کا ذہن اسفنجار کی طرف جاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ سوچ بھی تھی کہ اگر شہریار اس سے ملا ہوتا تو اس کی تصدیق کے لیے یہ ان سے ذکر ضرور کرتا، کیونکہ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں چھوٹی بچی تو محفوظ تھی، لیکن اس کے بھائی کا کوئی خاکہ نہیں تھا، اس لیے وہ مسلسل الجھ رہی تھی۔
پھر ابھی ان کی ذہنی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کسی بات کو بہت دور تک سوچ سکیں، ورنہ اتنے دن میں تو وہ کیا سے کیا کر ڈالتی۔ 10 دن ہو گئے تھے اور انہیں واپسی کا خیال بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی متضاد کیفیات میں گھر جاتی۔ کبھی سوچتی سب کچھ تو ان کا یہاں ہے، پھر واپس آ کر کیا کریں گی؟ کبھی ان کا اس کے بالکل برعکس، اور جس روز انہیں یہ خیال آیا کہ شہریار کی صورت اس کا بچہ جس کے لیے انہوں نے اتنے جتن کیے تھے وہ ان کی تنہا زندگی کو آباد کرنے والا ہے، بس اسی روز انہوں نے واپسی کا پروگرام طے کر لیا تھا۔ ابو آفس جا چکے تھے، سونی اور عثمان بھی کالج چلے گئے۔ رابعہ گھر میں اکیلی رہ گئی تو پہلے اس سے امی کو فون کر کے ان کے آنے کا پوچھا، اور ادھر سے وہی جواب کہ سن کر کے بیگم آفندی کے آنے پر آئیں گی۔ وہ چڑھ کر بولی تھی وہ کبھی نہیں آئیں گی۔ رات ان کا فون آیا تھا، امی نے ابھی اسی قدر کہا تھا کہ وہ بول پڑی، تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ زیادہ دن اپنا گھر چھوڑ کر نہیں بیٹھ سکتی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ امی نے ٹوکا تو وہ چیخ کر بولی، مجھے نہیں ابو کو ہے، روزانہ آ کر پوچھتے ہیں تمہاری ماں آ گئی؟ اب بھی یہاں سے ہو کر دفتر گئے ہیں، مجھ سے تو انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی۔ بہرحال آپ جلدی آ جائیں، مجھے بھی اب جاب کے لیے نکلنا ہے۔ اسے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر پہلے ناشتے کے برتن دھوئے، اس کے بعد جھاڑ پوچھ کر رہی تھی کہ ڈاکٹر عفان آ گئے۔ گیٹ کھلا تھا، میں سیدھا اندر چلا آیا۔ انہوں نے آتے ہی کہا تو وہ ناگواری سے بولی، گیٹ کھلا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چاہے اندر آ جائے، آپ کو دستک دینی چاہیے تھی۔ آئندہ خیال رکھوں گا، انہوں نے کہا تو وہ سر جھٹک کر پھر اپنی کام میں مصروف ہو گئی۔ سنو، گھر میں اور کوئی نہیں ہے کیا؟ کیوں؟ وہ کام ترک کر کے انہیں دیکھنے لگی۔ میں تم سے بحث کرنے یا لڑنے نہیں آیا، بلکہ شہریار کا سن کر آیا ہوں، انہوں نے ٹوک کر کہا۔ وہ بے بس ہی ہو کر وہیں بیٹھ گئی۔ بہت افسوس ہوا، میری ابھی ابو سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا اس سے پہلے وہ مجھے فون کرتے رہے ہیں، لیکن میں اتفاق سے یہاں تھا نہیں، گاؤں گیا ہوا تھا، وہاں میری والدہ بیمار تھیں۔ وہ خود ہی بولے جا رہے تھے اور وہ یوں بنی بیٹھی تھی جیسے وہ اس سے نہیں کسی اور سے بات کر رہے ہوں۔ یقین نہیں آ رہا، بہت اچھا لڑکا تھا، ہوا کیا تھا اسے؟ انہوں نے اسے متوجہ کرنے کی خاطر سوال اٹھایا تھا اور وہ متوجہ تو ہوئی لیکن جواب نہیں دیا، تو پوچھنے لگے، فائقہ کیسی ہے؟ زندہ ہے اور جب تک زندگی ہے جیے گی، وہ فائقہ کو سوچ کر بولی، جبھی اس کے لہجے میں درد سمٹ آیا تھا۔ میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ میرا اکیلا جانا ٹھیک نہیں ہے، تم… وہ اس کے دیکھنے پر خاموش ہو گئے، پھر قدر توقف سے کہنے لگے، کچھ دیر کو سارے اختلاف بھلا دو رابعہ، اس کے پاس سے ہو کر میں تمہیں یہیں چھوڑ دوں گا۔ میں نے ابو سے بھی یہی کہا ہے کہ میں تمہیں لے کر فائقہ کے ہاں جاؤں گا، اس کے پاس امی ہیں، آپ اکیلے جا سکتے ہیں۔ اسے جز بز ہو کر کہا، نہیں تم ساتھ چلو گی، اٹھو، سونی اور عثمان کے آنے میں بھی بہت وقت ہے، اس سے پہلے واپس آ جائیں گے، انہوں نے زور دے کر کہا، اور یہ موقع ایسا تھا کہ وہ زیادہ اڑ نہیں سکی اور ناچار اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد کپڑے بدل کر واپس آئی تو ڈاکٹر عفان چلنے کو تیار کھڑے تھے۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ باہر نکل آئی تھی۔ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے۔ راستے میں ڈاکٹر عفان خود ہی بولنے لگے تھے، فائقہ کو سنبھلنے میں بہت وقت لگے گا، گو کہ اس کی شادی ہمارے ساتھ ہی ہوئی تھی، لیکن مجھے یوں لگتا تھا جیسے دونوں کا برسوں کا ساتھ ہو۔ اگر تم فائقہ سے پوچھو تو وہ بھی یہی کہے گی، تھوڑے سے وقت میں اتنی زندگی گزار آئی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کا اتفاق غالباً ڈاکٹر عفان کے لیے غیر متوقع تھا، جبھی قدرے حیرت سے پوچھنے لگے، تمہیں بھی یہی لگتا ہے؟ ہاں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فائقہ محبت میں ڈوب جاتی ہے، پھر قسمت سے اسے ساتھی بھی ایسا ہی ملا تھا جس کی تھوڑے سے وقت کی رفاقت ایک عمر پر بھاری ہو گئی۔ پھر بھی مجھے اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہے، اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کی مصلحتیں وہی جانے۔ انہوں نے گاڑی روک کر اسے دیکھا تو وہ اتر کر گاڑی سے پھر ان کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ فائقہ لاؤنج ہی میں صوفے پر امی کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی، اس لیے اس نے رابعہ کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، جبکہ امی اسے ڈاکٹر عفان کے ساتھ دیکھ کر نہ صرف خوش ہوئی بلکہ بے ساختہ اظہار فائقہ کا کندھا ہلا کر کیا تھا، دیکھو رابعہ اور عفان آ رہے ہیں۔ فائقہ نے پہلے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا، پھر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور چادر کو اس طرح لپیٹ لیا کہ اس کا چہرہ چھپ گیا۔ ڈاکٹر عفان سلام کے ساتھ بولے، لیٹی رہو، کوئی بات نہیں، آپ بیٹھیں، انہیں ابھی معلوم ہوا ہے، رابعہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر عفان مزید وضاحت کے ساتھ بولے، میں اصل میں گاؤں گیا ہوا تھا، آج میں آیا ہوں تو یہ افسوسناک خبر سننے کو ملی، حقیقتاً دلی رنج ہوا۔ بس بیٹا، قیامت گزر گئی، امی آپ دیدہ ہو گئی، اللہ کے سامنے ہم سب بے بس ہیں، آپ روئے نہیں، آپ کو تو اسے حوصلہ دینا ہے۔ ڈاکٹر عفان نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر امی سے کہا، میری بیٹی میں بہت حوصلہ ہے، بہت صبر ہے، مجھے رونے سے منع کرتی ہے، امی کہہ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو قطرہ قطرہ ٹپک کر اس کی اپنی ہتھیلی میں جمع ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر عفان نے رابعہ کو اس کے پاس سے اٹھنے کا اشارہ کیا، پھر خود اس کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے، تم میری اپنی بہن ہو، رابعہ میرے ساتھ کوئی تعلق رکھے نہ رکھے، تم ہمیشہ میری بہن رہو گی اور جب تک میں ہوں تم رو گی نہیں۔ رابعہ کچھ گمسم سی ہو کر انہیں دیکھنے لگی تھی، جو بہت مشفق انداز میں اس کی بہن کو اپنا مان دے رہے تھے۔ تمہارے سامنے پوری زندگی ہے، لمبا سفر کاٹنا ہے تمہیں، لیکن کبھی خود کو اکیلا مت سمجھنا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر عفان اس کے آنسو پوچھ کر رابعہ سے کچھ کہنے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے،
لیکن اسے گمسم دیکھ کر جانے کیا سمجھے کہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر امی سے پوچھنے لگے، آپ ابھی یہیں رکیں گی؟ ہاں بیٹا، پرسوں اس کی ساس آ رہی ہیں، پھر میں گھر جاؤں گی، امی نے کہا تو رابعہ چونک کر پوچھنے لگی، پرسوں آ رہی ہیں؟ ہاں، ابھی تمہارے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی ان کا فون آیا تھا، اللہ کرے خیریت سے پہنچ جائیں، بیچاری بیمار لگ رہی تھی۔ امی نے اس جواب کے ساتھ حسب عادت بیگم افندی سے ہمدردی کا اظہار کیا تو رابعہ بظاہر سیدھے سادے انداز میں بولی تھی، آپ آ جائیے گا، یہ نہیں کہ ان کی تیمارداری کرنے بیٹھ جائیں، انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ ڈاکٹر عرفان نے ٹوکا تو رابعہ انہیں دیکھ کر بولی، ہاں سنا ہے ڈاکٹروں میں کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ پھر فوراً فائقہ کی طرف متوجہ ہو گئی، اچھا فائقہ ہم چلتے ہیں، میں سارے کام چھوڑ کر آئی تھی، تم اپنا خیال رکھنا، اور دیکھو میں اب تمہیں فون ہی کر سکوں گی، آؤ گی نہیں؟ فائقہ نے بے دھیانی میں پوچھا، لیکن پھر سمجھ گئی کہ اسے بیگم افندی کی وجہ سے کہا ہے، جب ہی اصرار نہیں کیا، میں جاب کی وجہ سے کہہ رہی ہوں، اسے پھر بھی بات بنا دی۔ چلے، ڈاکٹر عرفان نے اسے دیکھا، پھر فائقہ سے الوداعی کلمات کہہ کر باہر نکل گئے تو امی نے بڑی امید سے پوچھا، تم کہاں جاؤ گی؟ آپ کے گھر، اسے جتا کر کہا اور سر جھٹک کر باہر آ گئی۔ ڈاکٹر عرفان گاڑی سٹارٹ کر چکے تھے، اس کے بیٹھتے ہی سبک روی سے آگے بڑھا دی اور کچھ دیر اس کے بولنے کے منتظر رہے، پھر خود ہی پوچھنے لگے، تم جاب کر رہی ہو؟ ہاں، لیکن ابھی سٹارٹ نہیں کی، امی گھر آ جائیں پھر جانا شروع کروں گی، اسے بظاہر سرسری انداز میں بتایا، جبکہ ان کا رد عمل جاننے کے لیے انہیں مرر میں دیکھنے لگی تھی۔ کہاں جانا شروع کرو گی؟ انہوں نے ایک موڑ کاٹتے ہوئے پوچھا۔ ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں بات ہوئی تھی، وہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے تمہیں جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو تمہارے اخراجات ہیں وہ مجھ سے لے لیا کرو۔ انہوں نے بہت سہولت سے اسے پیشکش کی تھی، لیکن وہ تنک کر بولی، آپ سے کیوں لے لیا کروں؟ حق ہے تمہارا، لے سکتی ہو، انہوں نے زور دے کر کہا تو وہ طنز سے بولی، تاکہ کل کو آپ حق جتانے آ جائیں۔ ابھی بھی جتا سکتا ہوں، بلکہ استعمال بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں دھاندلی پسند نہیں کرتا۔ وہ اس کا طنز کا نظر انداز کر کے بولے تھے۔ وہ استہزائیہ ہنس کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ سنو، قدرے توقع سے اسے پکار کر بولے، تم بہت غلط کر رہی ہو۔ مجھے صحیح یا غلط سمجھانے کے بجائے بہتر ہوگا کہ آپ اپنا محاسبہ کریں۔ وہ تیز ہو کر بولی، دیکھو لڑو مت، ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں، انہوں نے دھیرج سے کہا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، نہ سننی ہے، اگر آپ خاموش نہیں رہ سکتے تو مجھے یہیں اتار دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ اس کے مزید تیز ہونے پر انہوں نے ہونٹ بھیجنے کے ساتھ اسپیڈ بڑھا دی تھی۔ میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو۔ یہ کتاب و خواب کے درمیان جو منزلیں ہیں، میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ بسر کروں۔ یہی کل اثاثہ زندگی ہے، اسی کو زیادہ سفر کروں۔ میرے دل کے جادائے خوش خبر پہ بجز تمہارے کبھی کسی کا گزر نہ ہو، مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو۔ وہ شہریار کی ڈائری کھولے بیٹھی تھی۔ ابتدائی اوراق میں اسے یہ نظم اس وقت لکھی تھی جب وہ خود اس کا اسیر ہو چکا تھا اور چاہتا تھا کہ اسے خبر نہ ہو، کیونکہ وہ اسے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ جو دکھ میرے مقدر میں لکھا تھا اسے کون ٹال سکتا تھا؟ اسے ڈائری بند کرتے ہوئے سوچا، پھر ایک نظر امی پر ڈال کر کمرے سے نکل آئی۔ امی فجر کی نماز کے بعد دوبارہ سو گئی تھی، کیونکہ یہاں کرنے کو کوئی کام نہیں تھا اور خالی بیٹھے بیٹھے وہ پریشان ہو جاتی تھی، اس لیے اس نے انہیں سونے دیا اور رشید سے چائے کا کہہ کر لاؤنج میں آ بیٹھی تو 15 دنوں میں آج پہلی بار اس کا ذہن کچھ سوچنے پر آمادہ ہوا تھا۔ کیسی خاموشی، کیسا سناٹا ہے، زندگی کے سارے رنگ تو اس کے ساتھ تھے، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا کروں گی میں، کیسے جیوں گی؟ مان اس کے وجود میں ایک نئی زندگی نے اپنا احساس دلایا تھا۔ میرا بچہ، اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر چلا گیا اور بچے کو محسوس کرتے ہوئے وہ اس کے لیے زندہ رہنے کا سوچنے لگی تھی کہ اسی وقت بیگم افندی آ گئی اور وہ اپنی سوچ میں اتنی محو تھی کہ گیٹ کھلنے کی آواز سنی نہ گاڑی کی، بس اچانک انہیں سامنے دیکھا تھا اور اگلے پل بے اختیار اٹھ کر ان کے گلے جا لگی تھی۔ ماما، شہری نہیں آیا؟ وہ نہیں آئے گا۔ دونوں رو رہی تھی اور رونے کی آواز سن کر ہی امی اٹھ کر آ گئیں تو بیگم آفندی نے آرام سے اسے خود سے الگ کیا، پھر امی سے مل کر انہیں بٹھانے کے بعد کہنے لگی، میں آپ کی ممنون ہوں کہ آپ اپنا گھر چھوڑ کر فائقہ کے پاس رہیں۔ کوئی احسان نہیں کیا میں نے، میری بیٹی ہے، امی نے کہا تو بیگم آفندی اسے دیکھ کر بولی، بہت کمزور ہو گئی ہے، کچھ کھاتی پیتی بھی نہیں، زبردستی کرتی ہوں تو رونے لگتی ہے۔ بیٹا یہ ٹھیک ہے کہ دل نہیں چاہتا، لیکن اس طرح شے سے منہ موڑ کر ہم شہری کو واپس تو نہیں لا سکتے، بلکہ اسے تکلیف ہوگی کہ تم اپنا خیال نہیں رکھ رہی۔ اگر تم چاہو کہ وہ وہاں آرام سے رہے تو اپنا خیال رکھو، پھر تم ماں بننے والی ہو، شہری کے بچے کی ماں، جسے خوراک اس وقت ملے گی جب تم کھاؤ پیو گی، اپنے اندر اسے بھوکا مت مارو۔ بیگم آفندی نے دھیرج سے اسے سمجھایا بھی اور ٹوکا بھی، پھر امی سے کہنے لگی، آپ فکر نہیں کریں، اب میں آ گئی ہوں۔ آپ بھی تو اتنی کمزور ہو گئی ہیں، امی نے کہا تو وہ رو پڑی۔ جوان بیٹا گیا ہے میرا میری آنکھوں کے سامنے اور میں اسے وہیں چھوڑ آئی ہوں، یہاں بھی نہیں لا سکی۔ کیوں ماما؟ اس نے نہ لانے کا سوال تو اٹھایا ہی تھا، ساتھ احتجاج بھی تھا۔
مشکل تو نہیں تھا بیٹا، میں لے آتی، لیکن انہوں نے پرس کھول کر ایک طے شدہ کاغذ نکالا اور اس کی طرف بڑھا کر بولی، مجھے اس کے سرہانے یہ ملا تھا، اس کی آخری تحریر تمہارے نام۔ اس نے کچھ سہمے ہوئے انداز میں کاغذ لے کر کھولا تھا۔ میں تمہیں زندگی میں نہیں کہہ سکتا کہ زندگی تو بے وفا ہے، جان بھی نہیں، ایمان ہو تم نے مجھے زندہ دیکھا ہے اور میں ہمیشہ تمہارے دل میں ہر احساس میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ ماما سے کہہ دینا مجھے یہیں چھوڑ دیں تمہارے سامنے، میں آنکھیں بند کر کے نہیں آ سکتا، پھر تم پکارو اور میں سنوں نہیں، کہیں اپنی بے بسی پر میں خدا سے شاکی نہ ہو جاؤں، تم بھی شاکی مت ہونا۔ اور سنو، وہ غم کی لہر میں بہہ کر جیسے ہارنے والے بے کنار روتے ہیں، اس طرح سے مت رونا، تم اداس مت ہونا۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں اور پورا بدن سن، پھر پلکوں سے قطرہ قطرہ آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ بیگم آفندی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھی اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر بولی، بہت چاہا ہے اس نے تمہیں، تمہاری سوچ سے بڑھ کر۔ اس کے آنسو اور شدت سے بہنے لگے تھے۔ وہ تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن یہاں وہ ہار گیا، تم اس کی خواہش کا احترام کر لو، مت رو۔ انہوں نے اس کا سر تھپکتے ہوئے کہا، لیکن اسے آنسو پر کہاں اختیار تھا۔ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی تو منہ دھونے کے بعد بھی اس کی آنکھوں کے سوتے خشک نہیں ہوئے تھے۔ پھر بیگم آفندی نے زبردستی اسے اپنے ساتھ ناشتہ کرایا، تو اس دوران وہ بار بار اسے ہونے والے بچے کا احساس دلاتی رہی تھیں، جسے ان کے آنے سے کچھ دیر پہلے وہ خود شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ بہرحال ناشتے کے بعد امی نے جانے کی بات کی تو بیگم آفندی نے ہمیشہ کی طرح مروتاً بھی انہیں رکنے کو نہیں کہا۔ اس کے برعکس اسی وقت ڈرائیور کو بلا کر انہیں چھوڑ آنے کا کہہ دیا، تو وہ ان کی بے مروتی پر جزبز ہو کر امی سے بولی، امی پھر آتی رہیے گا۔ ہاں بیٹا، جب تک تم عدت میں ہو، امی نے ابھی اسی قدر کہا تھا کہ بیگم آفندی بول پڑی، عدت کی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ جب گھبرائے گی میں اسے آپ کے پاس بھیج دوں گی، ویسے آپ فکر نہیں کریں، یہاں سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ امی کیا کہتی ہیں، اسے گلے لگا کر یہی بولی، تم آ جایا کرنا۔ جی، وہ ان کے ساتھ گلاس روڈ تک جا کر واپس لوٹ آئی۔ اب تم آرام کرو بیٹا، شام میں تمہاری ڈاکٹر کو یہیں بلا لوں گی، چیک اپ کے ساتھ تمہیں ڈرپ بھی لگا دے گی، بہت کمزور ہو گئی ہو، جاؤ آرام کرو، میں بھی تھک گئی ہوں، کچھ دیر سوؤں گی۔ انہوں نے کہا تو وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور یوں ہی بے مقصد بیڈ کارنر کے دراز کھول کھول کر دیکھنے لگی۔ پھر وہاں سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی تو ایسا لگا جیسے شہریار اس کے ساتھ آیا ہو، شاید اس لیے کہ یہاں کی بند فضا میں وہی مہک رچ بس گئی تھی جو ہر پل اس کے وجود سے اٹھتی تھی۔ کتنی دیر وہ اس فضا میں سانس لے کر اسے اپنے قریب محسوس کرتی رہی، پھر واپس کمرے میں آ کر وہ اس احساس کے ساتھ سونا چاہتی تھی کہ مان فون کی بیل نے اس کی توجہ کھینچ لی، تو پہلے کارڈ لیس کی تلاش میں اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، پھر لاؤنج میں جا کر ریسیور اٹھایا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف اسفنجار تھا، جس کی آواز وہ فوراً نہیں پہچان سکی، جب یہ عام سے انداز میں اسے جواب دیا، وعلیکم السلام، آپ شہریار کی مسز ہیں نا؟ ادھر سے پوچھا گیا تو اس بار وہ پہچان کر فوراً کہنے لگی، آپ اسفنجار ہیں نا؟ پلیز فون بند مت کیجیے گا، مجھے آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ جی، وہ غالباً حیران ہوا تھا، میں نے تو کبھی فون بند نہیں کیا، آپ سن رہے ہیں نا؟ وہ اس کی بات پر دھیان دیے بغیر اپنی کہے گئی، مجھے شہری نے آپ کے بارے میں بتایا تھا، آپ پلیز یہاں آ جائیں۔ شہری نے کہا تھا، یہ سب کچھ آپ کا ہے، میں کوئی دعویٰ نہیں کروں گی، میرے لیے سب کچھ شہری تھا، اس کے بعد مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ آ رہے ہیں نا؟ ہیلو ہیلو اسفنجار۔ دوسری طرف کوئی آواز نہیں تھی۔ اس نے کریڈل پر ہاتھ مارا، لیکن وہاں پہلے ہی بیگم آفندی کا ہاتھ موجود تھا۔ وہ پھر بھی نہیں سمجھی اور انہیں دیکھ کر سادگی سے کہنے لگی، ماما، اسفنجار کا فون تھا، مجھ سے شہری نے کہا تھا کہ میں انہیں… بقیہ الفاظ اس کی حلق ہی میں رہ گئے، کیونکہ بیگم آفندی کے زوردار تمانچے نے اس کی آواز بند کر دی تھی۔